अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल उसरी उसरा बाय हुस्ना हुसैन की किस नंबर 16 का पार्ट 1 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे इसे ज़िंदा रखना ही था, यही वादा था। वो बचपन से ही आज़म शराजी की सख्त तल बातें सुनता आ रहा था। हॉस्टल में तो जब खो देता था, कई कई रातों तक सो नहीं पाता था। इसका तकिया आंसुओं से भीगता रहता था। इसके दिल में अज़ियत ठहरी रहती थी। इसे नॉर्मल होने में वक्त लगता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसने कोई वक्त नहीं लिया था। इसकी आंखें नम नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में छुप कर रोया नहीं था। इसके अंदर एकदम से सब सर्द पड़ गया था, सब मंजबद हो गया था। जमीला दाऊद इसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। वो डॉक्टर मुस्तफ़ा जन्नत को खो चुका था। इसे अपने किसी भी नुकसान पर गम नहीं हो रहा था। अपने किसी भी कर्ब पर रोना नहीं आ रहा था। इसे अच्छा वक्त याद नहीं आ रहा था। इसे बुरा वक्त साकिन नहीं कर रहा था। वो बेड पर लेटा था और उठकर बाहर आ गया। सामने ही स्विमिंग पूल था। वो पूल के किनारे खड़ा हो गया। अब वो वादे को सोच रहा था जिसके बाप से किया गया था। इसे ज़िंदा रखने के लिए किया गया था। भले से वो मिट जाए, फना हो जाए, मगर इसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। इसका दिल धड़कना चाहिए। इसकी आंखें नम होकर खुश्क हो गईं। इसने अपनी चीखों का गला घोट दिया, खुद को अंदर कहीं दफन कर दिया। दूर से कहीं हारून की आवाज़ गूंजी। अकब में शराजी फार्म हाउस के बैरूनी गेट खोल दिए गए थे। 3 गाड़ियां आगे पीछे एहताते में दाखिल हुई थी। इसने मुड़कर पीछे देखा। सिया गाड़ी से हाजुन शराजी बाहर निकला था। इसके हाथ में बैग था, दूसरे हाथ में मोबाइल था। इसके साथ चंद एक दोस्त भी थे। वो किसी बात पर हंस रहे थे। इसका क्लीन शेव चेहरा तरोताज़ा था। इसके बाल जेल से जमे हुए थे। इसके कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। वो बहुत खुश और पुरसुकून दिखाई दे रहा था। वो किसी बात पर कहका भी लगा रहा था। इसने मुलाजमा को कोई हुक्म भी दिया था और फिर इसकी नज़र इस पर पड़ी थी और वो अपनी जगह साकित हो गया था। फारिस वजदान, किसी मुलाजिम का बेटा। वो स्विमिंग पूल के इस पार खड़ा था। वो उसे ही देख रहा था। वो अपने दोस्तों में घिरा हुआ था, अपनी जगह मंजमद हुआ था। अभी तक किसी की भी तवज्जो 14-15 साल इस लड़की की तरफ नहीं गई थी। लॉन में बारबेक्यू का इंतज़ाम होने लगा। जो मुलाजिम शराजी हाउस से साथ आए थे वो अपना काम शुरू करने लगे। कोयले दहकाए जाने लगे। खुली फिज़ा में धुआं सा भरने लगा। इसका सांस घुटने लगा। अगर जो वो पापा कहते हुए इसके पास आ गया तो? वहाँ कोई मुलाजिम भी ना था, कोई रोक टोक या दीवार भी न थी। न मदहत, न आगा अली था, न आज़म शराजी थे। अब वहाँ सिर्फ वो था और उसका बेटा था। 9 साल बीत चुके थे और हारून शराजी अपने अंदर कहीं वक्त के इसी दायरे में, इसी मुकाम पर खड़ा था। इसका खौफ, इसका खदशा, इसकी घबराहट आज भी वही थी। वो लड़का, वो फारिस, सिर्फ एक लफ्ज़ पापा और सब ख़त्म, सब फना। इसने फारिस वजदान की आंखों में आग देखी। हर शय तहस नहस कर देने का जुनून देखा। इसने सब पाने के लिए जैसे छोड़ दिया, वही सब राख करने के लिए अब सामने था। वो मंजर जैसे एक झलक था आने वाले वक्त का ट्रेलर कि वो कैसी सकत रखता है, किस तरह इन्हें बर्बाद कर सकता है, मगर वो ना हो जिसका डर था। फारिस वजदान कदम घसीटता अंदर चला गया। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने खिड़कियां भी बंद कर दी, इन पर पर्दे डाल दिए, यूं जैसे इसने अपने बाप के दिल की हर हिकायत पढ़ ली हो, हर खौफ देख लिया हो, हर खदशा सह लिया हो। आंखों में खदशात लिए हारून शराजी अपनी जगह खड़ा रह गया। वो आखिरी निगाह, वो मंजमद, मुर्दा और सुलगती हुई ज़ख्मी निगाह। 9 साल का अरसा बीत गया था, मगर एक 6 साला बच्चे को पुकारते हुए इसकी टांगों के गिर्द लपेटने का वो मंजर ठहरा रह गया था। आज तो कोई रुकावट भी ना थी, न आगा था, न मदद थी, न कोई गार्ड, न मुलाजिम। आज कोई भी नहीं था और उसका बेटा वापस पलट गया था। इसने कोई हुर्फ अदा नहीं किया था। इसे कोई आवाज़ नहीं दी थी। वो इसकी महफिल में मुखल नहीं हुआ था। इसके दोस्तों के सामने नहीं आया था। वो हवास बाख्ता था, अपनी जगह खड़ा था। और तभी हैदर उजलत में कदम उठाता सदर दरवाजे से बाहर आ गया। इसे हैरत हुई कि वो आज़म शराजी का पर्सनल गार्ड था। वो हमा वक्त इनके साथ किसी साए की तरह रहता था। इनके हर बैरूनी दौरे पर वो इनके साथ होता था। इसे यकीन नहीं आया कि आज़म शराजी इसके बगैर ही अपने किसी सफ़र पर थे। हैदर के अंदाज में एक तशवीश नुमाया थी। हारून से बात करते हुए इसने अपनी तसल्ली को इस जानिब ज़रूर देखा था जहाँ से फारिस के कमरे की खिड़कियाँ और बाहर को एक दरवाज़ा खुलता था। इसके लिए हारून शराजी की आमद गैर मुतवक्को थी।
شاید دوستوں کے ساتھ بہت اچانک ہی پلان بن گیا تھا۔ ہارون سے جھٹک کر اپنے دوستوں کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کی مگر وہ مسکرا نہیں سکا۔ سوال کرتی زخمی نگاہیں ذہن پر نقش ہو گئی۔ اس کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خود پلان بنا کر آیا تھا اور اب معذرت کر رہا تھا۔ وہ یہاں کھانا کھا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، مگر وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے ضروری کال کا بہانہ کر دیا، کام کا بہانہ کر دیا۔ اسے اپنے وعدے کا بھی پاس رکھنا تھا۔ اسے اپنے مقصد کو بھی فراموش نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ رک گیا تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور اگر مڑ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ خود کو قائل کرتے، سمجھاتے، فائدے نقصانات گنواتے، وہ گاڑی میں سوار ہو کر اسی وقت شرازی فارم ہاؤس سے چلا گیا۔ فارس کی ایک جھلک ماضی کے تمام زخموں کو ہرا کر گئی تھی۔ اسے آرزو جہانگیر یاد آ گئی۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل یاد آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں آرزو کی تھی، چہرہ بھی اس کا ہی تھا۔ 9 سال پہلے اس نے اسے توڑ کر راکھ کر دیا تھا۔ 9 سال بعد اس نے وہی تاثر اپنے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا۔ حیدر فرصت سے اندر آیا تو معمول کی طرح دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ حادثے کے بعد ان 4 ماہ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر لائٹس روشن کر دی۔ وہ کھڑکی کے نیچے قالین پر بیٹھا تھا، جیسا کہ عموماً وہ شرازی مینشن میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، گھٹنوں پر کونیاں رکھے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا ہوا۔ اس کی آنکھیں بالکل خاموش اور سنسان سی تھیں، چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا لیکن اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کپکپا نہیں رہا تھا۔ اپنے کمرے میں دن رات روشنی چاہنے کے باوجود وہ ایک دم سے اندھیرے کو اپنانے لگا تھا۔ حیدر کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت یقیناً اپنے باپ کو دیکھنے پر ہوئی تھی، مگر وہ حیران تھا۔ وہ فون پر رپورٹ کرنے کے بعد بھی حیران تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس نے ان کی محفل میں کوئی خلل نہیں ڈالا تھا، کوئی تماشا نہیں کیا تھا۔ شرازی فارم ہاؤس میں جیسے اس کا باپ نہیں کوئی اجنبی آیا تھا۔ ایک عادت جو بچپن سے تھی، وہ اسی عادت پر قائم رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی ہر جگہ ایک سی لگتی تھی۔ شرازی مینشن کا سرونٹ کوارٹر، اس کا کمرہ، اس کی کھڑکی، وہ کھڑکی جو ایک مکمل خاندان کا منظر دکھاتی تھی، وہ منظر جس میں اس کا باپ ہوا کرتا تھا، باپ جس کے بغیر خوش تھا، آج بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو کے سامنے وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، موبائل ہاتھ میں تھا۔ اب تک جانے وہ کتنی بار فارس وجدان کو کال کر چکی تھی، مگر وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ عادل احمد کو، اس کے گارڈز کو، کسی کو علم نہ تھا وہ کہاں گیا تھا۔ رات کے اس پہر اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو بار بار رگڑتے گہری سانس لے کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ نگاہیں ایک بار پھر بند دروازے پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کا چہرہ تر ہونے لگا۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ کمر میں درد ہونے لگا تو اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اسے دوبارہ کال کی، میسج کی۔ اب اسے فارس کا موبائل بند مل رہا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ بس ایک ہی پل میں سب کھو دینے والی ہو۔ ہاں، وہ سب کھو دینے والی تھی۔ نرس سے پوچھ کر وہ نماز کے لیے مختص کیے گئے ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ سجدے میں روتے ہوئے اس نے مسز شرازی کی صحت یابی اور فارس کی واپسی کی دعا کی۔ ایک بار پہلے بھی وہ سجدے میں گئی تھی۔ اپنی ماں کے وقت اس قدر صدمے میں تھی کہ ٹھیک دعا کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہ سکی تھی، کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی، اور اب وہ اپنے رب سے سب کہہ دینا چاہتی تھی۔ غلطیاں اس سے بھی بہت ہوئی تھیں، لیکن اس کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی بھی رشتہ کھو دینے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ اب کسی نفرت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ پھر سے تنہا، بے سہارا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے بہت کرب و شدت سے، روتے اور سسکتے ہوئے ان تمام رشتوں کو مانگا جن کی محبت کی ڈوریاں اس کے ہاتھوں سے چھوٹتی جا رہی تھی، اس کے قدموں سے زمین نکل رہی تھی۔ اسے سر سے آسمان ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تاہم لبوں پر ایک ہی دعا تھی، بھلے سے اس کی ہاتھ خالی رہ جائے، تنہائی مقدر ہو جائے، راستے جدا ہو جائیں، غلطی کی جو سزا مل جائے، مگر فارس وجدان کی زندگی سے مسز شرازی نہ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، واپس آ جائے۔ اس کی بہنوں نے ماں کو اس کی وجہ سے کھویا تھا۔ وہ خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی۔ اس کی وجہ سے فارس اپنے کسی پیارے رشتے کو نہ کھو۔ اس کی بس اب ایک ہی دعا تھی،
اس کا معاف ہوتا دماغ کسی اور نہج پر چل نکلا تھا۔ جو باتیں کبھی نہ سوچی تھیں وہ اب سوچنے لگا تھا، جو خیال کبھی نہ آیا تھا اب آنے لگا تھا۔ اسے شرازی خاندان سے الگ ہونا تھا، اسے اس گھر کو چھوڑنا تھا، اعظم شرازی کے تسلط سے آزاد ہونا تھا، اور ایسا صرف ایک صورت میں ہی ممکن تھا۔ اس نے فرار کے لیے رات کا وقت چنا تھا۔ 12 بجے کے بعد وہ باہر نکل گیا تھا۔ ہر سو تاریکی میں لائٹ پولز کی روشنی میں باغ کا وہ راستہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اس پر بھاگتا ہوا پتریلی سیڑھیوں تک پہنچ گیا تھا۔ یہ جگہ روشن تھی، یہاں دن کا سماں معلوم ہوتا تھا۔ نیچے کی طرف روڈ تھا، اوپر کہیں ریسٹورانٹ کی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ قدم اٹھاتے اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اعظم شرازی شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہ رنگ کے شال کندھوں پر ڈالے، اپنے گارڈ کے ہمراہ سیڑھیاں اترتے اسی طرف آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں اسے ننگے پیر سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر رک گئے۔ وہ بھی رک گیا۔ 10-12 سیڑھیوں کا جو فاصلہ تھا وہ فاصلہ پھر انہوں نے طے کیا تھا۔ ان کے لیے اترنا آسان تھا، اس کے لیے چڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے گھٹنے چھلے ہوئے تھے، جینس بھی پھٹی ہوئی تھی۔ غالباً وہ اوپر چڑھتے ہوئے کہیں گر بھی گیا تھا۔ کار حادثے کے بعد باضابطہ طور پر یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ پہلی بار اس طرح اس کے سامنے آئے تھے۔ اسے لگتا تھا اگر وہ اسے کہیں نظر آئے تو وہ ضبط کھو دے گا، وہ چیخنے لگے گا، وہ ان پر حملہ کر دے گا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکا تھا۔ کہ یہی تھا وہ رعب جو وہ اس کے اندر بچپن سے بڑھتے آ رہے ہیں؟ کیا یہ وہی خوف ہے جس کی قدم جکڑ چکی ہے؟ اسے تو لگتا تھا نفرت کے سوا وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی ان کے سامنے جھک نہیں سکتا، ڈر نہیں سکتا۔ اس کے اندر ان کے لیے صرف آگ جیسے جذبے تھے۔ تو اب اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھر رک کیوں گیا تھا؟ ان پر چیخ کیوں نہیں رہا تھا؟ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کے اندر لاوے جیسی آگ تھی، اس کے جذبات دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ اس کی روح کے زخم پھر سے ادھر رہے تھے۔ وہ بہت سی چیخوں کی زد میں تھا، آئینے کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹا ہوا، اپنے عکس میں ہی زخمی ہو رہا تھا، مگر وہ انہیں کوئی بھی رد عمل نہیں دے سکا تھا۔ اعظم شرازی اس کے سامنے تھے اور وہ لبسیے کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ انہوں نے کلائی موڑ کر وقت دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اسے وہ سوال اپنا مذاق اڑاتا ہوا لگا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے بھری دنیا میں نہ اس کی کوئی جگہ تھی، نہ گھر، نہ منزل، اور وہ پھر بھی فرار کے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ فارس اپنی آنکھوں میں غصہ اور قہر لی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بھاگنے سے سانس چڑھی ہوئی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گارڈ فاصلے پر رک گیا تھا۔ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ اپنے طور پر سنجیدگی سے کریدا۔ آرزو کے پاس۔ اس کی مٹھیاں سختی سے اس قدر بھیج گئیں کہ انگلیوں کے جوڑ سرخ ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے نفرت اور عداوت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ ایسا ہی ایک سرد اور ہیبت ناک سے تاثر ان کی آنکھوں میں بھی ٹھہر گئے، لبوں پر تلخ مسکراہٹ سی آ گئی۔ تمہاری ماں نے بھی مجھے ایسے ہی دیکھا تھا جب میں نے اسے نوکری سے نکالا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ مجھے پھنسا لے گی، لیکن پھر ہارون اسے آسان ٹارگیٹ لگا۔ وہ انکشاف اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گرا اور وہ اندر تک ساکن ہو گیا۔ عداوت کے تانے بانے پیچھے کہیں اور جا کر ملتے تھے۔ نفرت کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ انتقام یوں ہی نہیں لیا جاتا، برباد کرنے کے لیے بھی اصول وضع کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ایک چلاک عورت ہے، گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتی۔ انتقام لینے پر آئے تو پھر ہر حد گزر جاتی ہے۔ اس کے قدموں سے زمین کھنچ گئی، اس کے اندر توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس نے ہارون سے طلاق لینے کے لیے مجھ سے کتنے پیسے لیے ہوں گے؟ وہ متھوش سا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا اور ایک دم سے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ اس نے کہیں اور دیکھنا چاہا، کسی اور طرف۔ ابھی پچھلے ہفتے اس نے شادی کی ہے، میرے عمر کے آدمی سے۔ پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ لیٹس سی اب یہ شادی کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ اسے لگا وہ اس پر ہنس رہے ہیں، اس کی ذات کا، اس کے وجود کا تمسخرہ اڑا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں وہ ایسی عورت کا بیٹا ہے۔ اگر ماں کے پاس جا رہے ہو تو سوچ لو کیسی ماں کے پاس جا رہے ہو۔ انہوں نے خود سے اپنے طور پر قیاس کر لیا تھا وہ ان کے تسلط سے آزاد ہو کر صرف اپنی ماں کے پاس ہی جانا چاہے گا۔ وہ ماں جس نے گزشتہ 10 سالوں میں ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، وہ عورت جس کی زندگی میں نہیں تھی، وہ اس کے وجود سے ہی پہچانا جا رہا تھا۔ وہ اس کا نام ادھورا کر چکے تھے، اس کی پہچان مسخ کر چکے تھے، اس سے تمام رشتے چھین چکے تھے۔ پھر بھی ان کی نفرت، ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، ان کا دل نرم نہیں ہو رہا تھا، ان کا انتقام ختم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے؟ اس کا دماغ پھٹنے لگا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھیجے گہری سانسیں لینے لگا۔
اس کے دادا کو اس سے اور کیا چاہیے؟ وہ یہاں وہاں دیکھتے اپنے اندر کی چیخوں میں فنا ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آرزو ہارون سے ملنے کی کوشش کر رہی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کس لیے؟ اسے اب کیا چاہیے؟ انہوں نے آنکھوں میں سختی لیے سوال اچھالا۔ یہ تم سے کیا چاہیے؟ سوال کر کے انہوں نے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دی۔ جے انٹرنیشنل ہماری حریف ہے، اس کمپنی کے چیئرمین کی اب دوسری بیوی۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے دکھا دوں۔ قبر پر جانا چاہے گی تو وہ بھی تیار ہے۔ منصوبہ ساز نے سبھی منصوبے تیار کر رکھے تھے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے لفظوں کی تلخی کا کوئی احساس نہیں ہوا، اس بات کا بھی نہیں کہ وہ ایک معصوم ذہن پر زہر بھرتے ہوئے اسے اپنے آپ میں ختم کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ موت کی سرحدوں کو چھو کر پلٹا تھا اور اب بھی تک اس حادثے کے اثر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ انہیں یہ بھی نہیں یاد تھا کہ اس کے نفسیاتی معالج نے اسے صدمے سے بچانے رکھنے کی مشورہ دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو اس کی طبیعت پر گرا گزرے، کوئی بھی ایسا سوال جو اس حادثے کا یاد تازہ کرے، کوئی بھی ایسا واقعہ جس کی تکلیف کو ٹریگر کر دے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر کہیں جا سکتے ہو۔ قدم اٹھاتے قریب سے گزرے۔ کم از کم اپنے خاندان کا تماشا بنانے کے لیے میں تمہیں اس عورت کے حوالے کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگے اور اترتے گئے اپنے گارڈ کی ہمراہ۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ منظر سے اوجھل ہو گئے۔ اس نے یوں سانس لیا جیسے وہ بس آخری سانس ہو، اور یوں محسوس کیا جیسے وہ سچ مچ میں کسی قبر میں اتارا جا چکا ہو۔ اسے اعظم شرازی سے کسی بھی نرمی اور رحم کی توقع نہیں تھی، مگر اتنی سختی کی بھی نہیں کہ وہ اسے جیتے جی مار دیتے، اس کی قبر بھی تیار کر لیتے۔ وہ بمشکل سانس لیتے نیچے بیٹھ گیا۔ دور سے حیدر پتھریلی سیڑھیاں چڑھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور سر گرا لیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے فرار کی کوشش دوبارہ کبھی نہیں کی تھی۔ رات کے آخری پہر ہارون شرازی کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہتھیلیوں پر کتنی دیر تک سر جھکائے رہا تھا۔ وہ جب سے پاکستان سے آیا تھا اس کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ روزمرہ معاملات میں تو کسی قسم کا فرق نہیں تھا، مگر اب رات میں اکثر وہ اٹھ جاتا تھا۔ اسے ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، کوئی کام ذمے لگاتے ہوئے وہ اپنے لفظوں میں الجھ جاتا تھا۔ اس کا ذہن بھٹک جاتا تھا۔ اس کی سوچ میں بس ایک چہرہ ٹھہر جاتا تھا، سماعت میں بس ایک آواز اتر جاتی تھی۔ گزشتہ 9 سال اس نے کس قدر مضبوطی سے، بے حسی سے اور اپنی ذات کے لیے بہت مطمئن ہو کر گزار دیے تھے۔ اس کے پاس اپنے ہر فیصلے کی حجت اور دلیل تھی۔ وہ خود کو مظلوم سمجھتا تھا۔ باپ کا فیصلہ جبراً مسلط کیا گیا تھا، اسے ماننا اس پر فرض کر دیا گیا تھا۔ جو وار آرزو جہانگیر نے اس کی ذات پر، اس کے اعتماد پر کیا تھا، تو اس وار سے وہ 9 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے لیے آرزو جہانگیر اور فارس ایک ہو گئے تھے۔ اپنی اسی اذیت سے نکلنے کے لیے وہ دونوں کو ہی نظر انداز کرنے لگا تھا۔ آرزو اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، فارس کو اس نے خود ہی نکال دیا تھا۔ وہ اس کا ایک ماضی، اس کی غلطی، اس کی زندگی کا ایک ناپسندیدہ باب ہو گیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، وہ اس پر خود کو یقین دلا چکا تھا۔ اپنے نام، سٹیٹس، خاندانی جاہ و حشمت کے حساب سے وہ خود کو ایک بت میں ڈھال چکا تھا۔ اس کی سوچ اپنے باپ جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی نظر اب کسی ممکنہ سکینڈل پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کے حریفوں کو کمزوری مل جائے گی اور اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے گا۔ آرزو جہانگیر نے شہرت، دولت و دنیاوی کامیابیوں کے لیے ہر حد پار کر ڈالی تھی۔ اس کے متعلق جو خبریں میڈیا کی زینت بنی تھی وہ اچھی نوعیت کی نہیں تھی۔ ایسی کسی بھی عورت کی زندگی کا حصہ یا اس کا سابقہ شوہر ہونا اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ آرزو سے اس کی اولاد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسے چاہیے تھا وہ فارس کو واپس لانے کے بجائے کسی فوسٹر ہوم میں چھوڑ دیتا۔ اس سے یہ ہوتا کہ وہ اس کی زندگی سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا، کسی سزا کی طرح اس کے آس پاس نہ رہتا۔ اس کی سوچ کو ایک دم سے بریک لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا تھا، پتھر ہو گیا تھا۔ وہ یہ کیا سوچ رہا تھا، کیا چاہ رہا تھا؟ وہ ایسا پہلے تو کبھی نہیں تھا، ایسا بے حس تو پہلے کبھی نہیں۔ وہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ مدہوش ہو کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ گزشتہ 9 سالوں میں صرف ابتدائی چند مہینے اس کے لیے مشکل رہے تھے، جب وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اچانک اس کے لیے ہر لمحہ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی کی آنکھوں نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ وہ تاثر اب راغ کر رہا تھا۔
صبح 4 بجے کی فلائٹ تھی۔ کار حادثے کے پورے 6 ماہ بعد وہ لندن جا رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا سفر نہیں تھا، ہاں مختلف نوعیت کا ضرور تھا۔ وہ ملک سے باہر جا رہا تھا اور یقیناً ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر پرواز سے پہلے اور حیدر وائی پورٹ پر پہنچنے کے بعد بھی حیدر مسلسل کسی سے اپنے فون پر رابطے میں رہا تھا۔ پل پل کی خبر تھی جو وہ پہنچا رہا تھا، اس پر نظر رکھنے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ حیدر کو شک تھا وہ کچھ نہ کر دے، ممکن ہے ایئرپورٹ پر ہی گم ہو جائے، باہر نکلتے ہی فرار ہو جائے۔ اسے فارس کی خاموشی کسی طور پر نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ جیسا آغا نے بتایا تھا تو اس حساب سے تو وہ بالکل بھی نہیں، تاہم اس نے کچھ نہ کیا۔ ایئرپورٹ سے باہر گاڑی ان کی منتظر تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئے تو ایک بار پھر کال آئی۔ اس نے کال سننے کے بعد ڈرائیور کو کوئی اور ایڈریس دیا اور اس تمام عرصے میں فارس وجدان چپ چاپ باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھتا رہا۔ گاڑی لندن کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک رہائشی کالونی میں طویل شاہراہ کے اطراف میں بنے ایک گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا۔ لندن میں گزشتہ کئی روز سے جاری رہنے والی بارش چند ساعتوں کے توقف کے بعد پھر سے شروع ہونے لگی تھی۔ حیدر نے سیڑھیاں چڑھ کر بیل بجائی تھی۔ فارس سر جھکائے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے، مفلر گردن کے گرد لپٹا تھا، تاثرات سنجیدہ۔ ہیزل آنکھوں میں ایک خاموشی سی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بند دروازے سے سیاہی مائل سٹیپس پر اور پھر برف کے دبیز تہہ پر جم گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ حیدر نے بے ساختہ بھویں اچکائیں تھیں۔ دروازہ کھولنے والے کو ایک دم سے صدمہ ہوا تھا۔ جس سرحد سے دروازہ کھولا تھا اسی سرحد سے بند ہونے ہی والا تھا کہ حیدر نے اپنا چوڑا کندھا پھنساتے ہوئے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ تم یہاں؟ اجڑے بکھرے ہلکا سا کر لیے سرخی مائل شیڈ دیتے سیاہ بال، ہلکی سی تراشدہ داڑھی، سیاہ فریم والے گلاسز سے جھانکتی سیاہ تاریک آنکھیں، منہ میں برش لیے اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ ہیلو راہیم، کیسے ہو؟ ہینڈل پر گرفت جمائے وہ بمشکل صدمے سے نکلی۔ دروازے چھوڑ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتا پیچھے ہٹا۔ فارس حیدر کے پیچھے خاموشی سے اندر آ گیا۔ برش ہاتھ میں پکڑے وہ واش روم میں چلا گیا۔ حیدر اس کے پیچھے دروازے میں آ کھڑا ہوا، اسے تفصیل سے کچھ بتانے لگا۔ فارس آتش دان کے سامنے کھڑا تھا، ان کی آواز بہت آسانی سے سن سکتا تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ فارس تمہارے ساتھ یہاں رہے گا۔ دانتوں پر برش کرتے کھانستے منہ دھو کر واش روم سے باہر آ گیا۔ مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ یہ بھلا یہاں کیوں رہے گا؟ حیدر سنجیدہ تھا، اس کے تاثرات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی تھی۔ بڑے صاحب کا حکم ہے۔ تمہارے باس اب کہیں بھول تو نہیں گئے کہ میں اب ان کے لیے کام نہیں کرتا؟ دانت پیس کر زور دیا۔ بہتر تھا رہائش کا کوئی بندوبست ہی کر لیتے کہ ہم تم تک نہ پہنچ سکتے۔ حیدر نے طنز کیا۔ فری میں نہیں رہتا، کرایہ دیتا ہوں میں۔ وہ چڑ گیا۔ اتنے بڑے گھر کا جو چھوٹے سے فلیٹ جتنا کرایہ تم دیتے ہو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ جب تمہارے باس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پیشانی پہ بل ڈال کر پوچھا۔ مجھے بھلا کیوں تکلیف ہوگی؟ جو باتیں تم بھول رہے تھے وہ یاد دلا رہا ہوں۔ رحیم لب بیچے سے گھورتا رہا۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ چند لمحوں کا توقف دیکھ کر اس نے پوچھا۔ انکار۔ اس چڑیل لیزی کی وجہ سے میں شرازی خاندان کی کسی بچے کی ذمہ داری نہیں لینے والا۔ وہ شرازی خاندان سے نہیں ہے۔ کھڑکیوں کے پاس کھڑے فارس وجدان نے وہ جملہ واضح سنا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر برف کو گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بائیں طرف آتش دان میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ راہیم نے گردن موڑ کر راہداری سے لانچ کی طرف اس کی پشت کو دیکھا۔ کسی دوست کا بیٹا ہے؟ یہی سمجھ لو، لیکن بہت اہم۔ پاکستان میں اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے یہاں لانا پڑا۔ کیسا خطرہ؟ سینے پر بازو باندھ کے ذرا دلچسپی دکھائی اس کی آنکھوں میں جو جوش اور تجسس نظر آ رہا تھا۔ ہے کوئی خطرہ؟ تمہیں تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں رہے گا تو مکمل اس کا خیال رکھو گے اور بس۔ اور بس؟ واو، گریٹ! یہ کام اگر اتنا آسان ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتے؟ راہیم، کیا اس بحث میں پڑھنا ضروری ہے؟ حیدر کے لہجے میں اب کی اکتاہٹ۔ بالکل، بہت ضروری۔ پچھلی بار تم نے مجھ سے 6 ماہ کی بات کر کے وہاں پورا 1 سال لٹکائے رکھا تھا، اوپر سے وہ گلہری علیزہ شرازی۔ اس نے جتنا مجھے پاکستان میں خوار کیا ہے اتنا خوار تو میں تمہارے اعظم شرازی صاحب کے ساتھ کام کر کے بھی نہیں ہوا۔ مجھے ابھی تک ڈراونے خواب آتے ہیں، تمہاری باتوں میں آ جاتا ہوں، اس لیے تم مجھے ہمیشہ یوز کرتے ہو۔ اعظم شرازی صاحب کو اپنی فیملی کے معاملات میں تم سے زیادہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، حیدر نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ فیملی تو نہیں ہے۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ
لاؤنج کی جانب اشارہ کرتے بڑے مزے سے دیوار کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حیدر کو بات کے ختم ہو جانے کے بعد پتہ چلا وہ کیا کہہ چکا ہے۔ لسن، حیدر نے ضبط کر کے پیشانی مسلی۔ ہاں ہاں سن رہا ہوں۔ اپنے لمبے قد کے ساتھ اس کی طرف جھکا۔ کوئی راز کی بات ہے تو کان میں بتا دو، تم جانتے ہو میں بالکل بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کہ تم تھوڑے سے پروفیشنل ہو کر بات نہیں کر سکتے؟ بالکل پروفیشنل طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ مجھے تم پہ تمہارے باس پہ کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ کندھے اچکا کر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال لی۔ ہاں بھروسہ نہیں رہا، لیکن گھر ان کا استعمال کرنا ہے۔ کتنی بار بتاؤں فری میں نہیں رہتا۔ برا مان کر کچن میں چلا گیا۔ کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئے۔ حیدر نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ 9 بجے سے پہلے اسے کہیں پہنچنا تھا۔ اس نے بریف کیس سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ سرسری سے نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ ایک بار پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارے باس کو خود آ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ سبھی معاملات شروع سے میں کرتا آیا ہوں طے۔ حیدر سامنے کھڑا رہا۔ ہاں لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ اسے تم پاکستان سے یہاں حفاظت کے لیے لائے ہو اور پھر بھی مجھے ہائر کرنا چاہ رہے ہو، اور جبکہ اسے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو حیدر خود بھی نہیں جانتا تھا اعظم شرازی صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ خطرہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے اس کی بات رد کر دی۔ بات یہاں صرف زندگی کی نہیں ہے، تمہارے باس کو مجھ سے کچھ اور بھی چاہیے۔ اس نے میز کی وسط میں رکھے کینڈی باکس سے ایک کینڈی نکال لی۔ حیدر چپ رہا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ حفاظت نہیں کرنی، نظر رکھنی ہے۔ ساتھ ہی ہنس دی۔ اس کی سائڈ والا دانت ہنسنے پر لبوں کو چھونے لگا تھا۔ حیدر نے گہری سانس لے کر پین اس کے سامنے رکھ دیا۔ سمجھدار ہو، بات کی تہہ تک خود ہی پہنچ گئے ہو تو سائن بھی کر دو۔ شرائط مرضی کی ہوں تو ہی سائن کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ راہم، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ مجھے بھی اپنی ورک شاپ پہ کام کرنا ہے، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ مسز گرانٹ اپنے کیفے کی صفائی کروا رہی ہیں۔ انہوں نے تمام پڑوسی لڑکوں کی لسٹ میں میرا نام سب سے اوپر لکھا ہے۔ کل شام 7 بجے تک مجھے وہ کام بھی کرنا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے، جیسے روئے زمین پر اس جیسا مصروف انسان اور کوئی ہو ہی نہ۔ کیا چاہتے ہو؟ 0 بڑھا دو۔ چند لمحوں تک تحمل سے راہم کو مسکراتا چہرہ دیکھتا رہا، پھر جھک کر پین اٹھایا، 1 0 کا اضافہ کر دیا۔ ایک اور۔ حیدر کی گرفت قلم پر سخت ہو گئی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کافی بڑی رقم ہے راہم۔ آواز میں گراہٹ آ گئی۔ جو کام تم مجھے دے رہے ہو وہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ تمہیں صرف ایک بچے کا خیال رکھنا ہے۔ حیدر زد ہو کر بولا تھا۔ وہ بچہ نہیں، ٹین ایجر ہے۔ ٹین ایجر زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ بھوش چکر کر اسے دیکھتے ہوئے سراسر تردد کرتے اس نے 0 بڑھا دیا۔ 6 ماہ تک کے لیے یہ کافی ذہنی رقم تھی۔ راہم نے چیک کو اٹھا کر لہرا کر دیکھا، ذرا اطمینان سے اپنی جیب میں ڈال لیا، چھپ کر صفحات پر سائن کر دی۔ وہ جان گیا تھا بات کچھ اور تھی، مسئلہ چھوٹا نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے لڑکی کی ذمہ داری سے سونپ رہے تھے جس کے متعلق کوئی بھی آگاہی وہ اسے دینا نہیں چاہتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فارغ سے بات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ راہم کافی کے 2 مگ تیار کر کے لاؤنج کی طرف آ گیا۔ تعارفی مراحل سے بھی تو گزرنا تھا۔ پھاپ اڑاتے مگ اس کے ہاتھوں میں رہے کہ وہ لڑکا آتش دان کے سامنے والے صوفے پر اپنے کوٹ، مفلر، داستانی جوتے سمیت سو گیا تھا۔ سفری تھکان اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ گریٹ۔ اس نے پہلے ایک کپ سے گھونٹ لیا، پھر دوسرے سے لیا، پھر باری باری دونوں مگوں سے گھونٹ لیتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کیا اس نے کافی بنانے میں زیادہ وقت لگا لیا؟ ابھی تو وہ ناشتے کے بارے میں بھی پوچھنے والا تھا۔ گھوم کر راہداری کے آخری کونے پر دیوار کے پاس لٹکے ایک سنہری پنجرے کے پاس چلا گیا۔ اندر طوطا تھا۔ بائیں طرف اس کا کمرہ تھا، بڑا سا۔ پچھلے سال اس نے بگونیا ہاؤس کے کچھ کمرے کرائے پر دیے تھے، اور تب کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے دروازے کا ایسا شاہکار بنا ڈالا تھا۔ اب تو گھر خالی تھا اور اس کے مزاج سے عاجز آ کر کوئی رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا بکھیڑا سمیٹ ڈالا۔ چارٹ بورڈ، کارڈ بورڈ، تصاویر، اخبارات کی تراش، میگزین کے صفحے سے لی جانے والی معاملات اور جانے کیا کچھ الماری میں لاک کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ صفحے آگ میں جھونک کر جلا دیے تھے، کچھ چیزیں ڈسٹ بن میں ڈال دی تھیں۔ ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ زور سے وارڈروب بند کرتا برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ جلدی کچھ غیر ضروری چیزیں سمیٹ کر اسے رہائش قابل بنایا۔ کمرہ ویسے بہتر تھا، بس صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ایک بار پھر نیچے آیا تھا تاکہ اس کا سامان بھی کمرے میں رکھ سکے۔ سامان کمرے میں پہنچا کے اس نے اس کے بیگ کی ہر طرح کی تلاشی لینے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گیا، اور یکسوئی سے وہ کام کر رہا تھا جو اس لمحے کرنا ضروری ہو گیا تھا۔
گھر کا نام بیگونیا ہاؤس تھا، اس لیے تھا کہ اس میں بیگونیا کے پھول کبھی پروان نہیں چڑھتا تھا، جل مرجھا کر مر جاتا تھا۔ تو چونکہ اس گھر میں بیگونیا پھول کی اتنی اموات ہو چکی تھی کہ اس کا نام راہم نے بیگونیا ہاؤس ہی رکھ دیا تھا۔ دوسری منزل کی گیلری میں اس نے بے انتہا خوبصورت پھول لگا رکھے تھے اور وہ ان کا بہت خیال بھی رکھا کرتا تھا۔ ایک طوطا بھی تھا اور باقی وہ خود بھی تھا، اور اب ایک فارس نامی لڑکا تھا۔ ایک پراسرار سی خاموشی تھی اور بے انتہا تجسس تھا۔ وہ لڑکا راہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کی کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کے کھانے کے سوا وہ کمرے سے باہر نہیں آتا تھا۔ وہ رج کے اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہا تھا جیسے برابر والے گھر کی فلورا گرانٹ اسے کرتی تھی۔ گھر میں واحد ایک ہی طوطا تھا جس سے راہم باتیں کرتا ہوا پورے گھر کے چکر لگاتا تھا۔ نیچے بیسمنٹ میں اس کا ورک شاپ تھا۔ وہ ایک منییچر میکر ہاؤس تھا۔ اس کی ایک ویب سائٹ تھی اور وہ اس پر آرڈر پر وکٹورین طرز کے گھر بناتا تھا۔ زیادہ تر وہ بیسمنٹ میں ہوتا۔ اوپر آتا تو فارس اسے یا تو اپنے کمرے میں ملتا یا پھر سیڑھیوں پر بیٹھا ہوتا۔ دونوں کے درمیان باقاعدہ طور پر کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اسے کبھی کبھار گمان ہوتا کہ اس نے حیدر کے ساتھ ہونے والی اس کی تمام گفتگو حرف بحرف سن لی ہے، تب ہی خود کو ایک خول میں بند کر کے لب سی لیے ہیں، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ راہم کے ساتھ بات کرے گا تو سارے راز افشا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھنا بھی راہم کے لیے مشکل تھا۔ وہ فارس سے کوئی بات بھی کرنا چاہتا تو وہ جواب نہیں دیتا تھا، سنی انسنی کیے رخ موڑ لیتا، اپنی جگہ سے اٹھ جاتا۔ اس کی آنکھیں کسی نہ کسی سوچ میں غرق ہوتی، اس کا ذہن کہیں نہ کہیں بھٹکا ہوتا۔ کھانا کھاتے اکثر وہ رک جاتا، کبھی پہلے چند نوالوں کے بعد اور کبھی بیچ میں ہی چھوڑ کر اٹھ جاتا۔ کمرے میں اس کی ہر ایک شے اپنی جگہ پر ہوتی تھی، تھوڑی سی بھی بے ترتیبی کسی بھی شے میں نظر نہیں آتی تھی۔ رات سوتے وقت کمرے کی لائٹس مکمل آن ہوتی، دروازہ بھی وہ اندر سے لاک نہیں کرتا تھا۔ اس کے روزمرہ کے معاملات کو پرکھتے سمجھتے وہ اچنبھے میں پڑ گیا تھا۔ بھلا ایک بے ضرر سے بچے سے اعظم شرازی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پھر اسے یاد آیا یہاں وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی تھا۔ بات کچھ اور تھی، معاملہ سچ میں کچھ اور تھا۔ کھانے کے بعد اسے کچھ میڈیسن لیتے دیکھ کر اس نے وہی میڈیسن اٹھا کر دیکھی، پوسٹ تھوریکٹومی پین کے لیے۔ کیا اس کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے؟ بھویں اچکا کر سوچا۔ دوسری چند دوائیات ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ کے لیے تھی۔ حیدر مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھا، روزانہ کی رپورٹ وہ اسے دیتا تھا۔ وہ اس کے رویے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور راہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اسے کیا کہنا چاہیے۔ محض خاموشی سے اس کی سوچ کا اندازہ کیسے لگا سکتا تھا؟ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ صبح سویرے ہیری کے پنجرے کی صفائی کر کے وہ اسی شش و پیچ میں ٹہلتا پھر رہا تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 10 سالہ اسپائڈر مین اور 11 سالہ بیٹ مین کھڑے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں گھمائیں۔ دونوں نے اپنے ماسک اتار کر مسکراہٹیں دکھائیں۔ ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، اس میں بہت ساری چاکلیٹس تھیں۔ جیمز اینڈ ولیم، دونوں نے اپنے اپنے سینے پر لگے بیج کی طرف اشارہ کر کے تعارف کروایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ چاکلیٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے سڑک کے اس پار سرخ باڑ والے گھر کی پچھلی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ نئے گھر میں اسی ہفتے شفٹ ہوئے تھے۔ تم لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے؟ ریئلی؟ راہم جو خوف بھرے تاثرات دیکھنے کے متمنی تھا، سر جھٹک کر رہ گئے۔ نام کیوں بتایا تم نے؟ اسپائڈر مین دوبارہ نام بتانے لگا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پڑوسیوں کے بچے درد سر ہوا کرتے تھے۔ ٹینشن نمبر 1۔ راہم نے ہاتھ جھاڑ کر جیمز کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کا نام طے ہوا۔ ٹینشن نمبر 2۔ دوسرا اشارہ ولیم کی طرف تھا جو ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے نام طے کر کے وہ اندر چلا گیا۔ یہ ابھی ابھی اس نے کیا کہا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے پوچھا تھا۔ جیمز نے لب بھیج لیے، گردن اندر ڈالی۔ سامنے ہی وہ اوپن کچن ٹیبل پر برتن خالی کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر خالی ڈبے ان کے حوالے کر دیا۔ جیمز نے باکس کھول کر دیکھا کہ شاید اس میں کچھ ہو کہ برابر والی مسز گرانٹ نے تو کافی ساری کوکیز ڈال کر دی تھی، مگر یہ کوئی بہت ہی کنجوس قسم کا پڑوسی تھا۔ خالی ڈبہ دیتے ہوئے اسے کوئی شرم نہیں آئی تھی۔ اپنی ممی سے شکریہ کہنا۔ کہہ دیں گے، وہ جل کر بولا۔ پھر دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ موم، اس نے کہا ہمارا گھر ہانٹڈ ہے۔ جیمز نے فکر مندی سے اپنی ماں کو بتایا۔ جس کی تم دونوں جیسے بچے ہو، اسے بھلا ہانٹڈ ہاؤس سے کیا ڈر؟ مسز اینڈرسن گہری سانس لے کر گروسری کی لسٹ بناتی رہی۔
जेम्स और विलियम अपना पड़ोस जानने 4 बार इससे मिलने आ चुके थे। एक बार तोता देखने आए थे, दूसरी बार हॉन्टेड हाउस से मुतालिक मालूमात चाहिए थी, तीसरी बार विलियम को मिस्टर विल स्मिथ के बारे में पूछना था, इसे इनका घर बाहर से बहुत अच्छा लगा था। चौथी बार वो इससे अपनी कोई कहानी डिस्कस करने आए थे और हर बार बावजूद कोशिश के भी वो इन्हें घर से नहीं निकाल सका था। दरवाजे पर बड़ा बड़ा डेंजर बोर्ड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था कि इससे जेम्स और विलियम जैसी मखलूक़ात ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। चौथे दिन इनका स्कूल शुरू हुआ तो इसने सुख भरी सांस लेते घर के तमाम खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए, दरवाज़ा बंद कर दी। यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ जॉइंट स्टडी का प्रोग्राम था, 7 बजे निकलना था। एक बार फिर सर उठाकर फिर सीढ़ियों की तरफ देखा। फारिस आज नीचे नहीं आया था। इसे हैदर की बात याद आई, इसका हुक्म भी। बालों में हाथ फेरते इसके कमरे में गया। वो राइटिंग टेबल पर ही कोई किताब खोले बैठा था। इसने बताया वो 2-4 घंटों तक वापस आ जाएगा। फारिस ने इसे कोई जवाब न दिया। वो कुछ देर तक इसे देखता रहा, फिर सर झटक कर चला गया। 4 घंटों का कहकर वो 1.5 घंटे बाद ही वापस आ गया था। इसका सर घूमा हुआ था। मेरे अपने 100 काम हैं, अब मैं हर वक्त उसके साथ बाउंड होकर तो घर में नहीं बैठ सकता। तुम क्या चाहते हो, मैं यूनिवर्सिटी भी छोड़ दूँ? रुक कर कुछ सुना, लहजे में गुस्सा आ गया। हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था। चंद लम्हों का तौक़ुफ़ करके पेशानी मसली। तुम्हें चाहिए था पहले से किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाते, फिर मेरे पास छोड़ते। वो कोई बात ही नहीं करता तो मैं क्या कह सकता हूँ? फ़ोन पर किसी से बहस करते इसकी नज़र फारिस पर पड़ी तो रुक गया। वो सीढ़ियों पर बैठा था। इसे एकदम से अपने जुमले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। कॉल काट दी। फारिस उठकर अपने कमरे में चला गया। राहिम गहरी सांस लेकर रह गया था। लंदन में इसका 3रा हफ्ता था और इस अरसे में वो पहली बार बाहर निकला था। मुर्दा कदम उठाते चलता गया था। इसके करीब से ही साइकिल के पैडल्स पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारती 5-6 साल की बच्ची गुजर गई। इसने 2 पोनियाँ बना रखी थीं। इसका फ्रॉक गुलाबी रंग का था। एक झलक में उसे डॉक्टर मुस्तफ़ा की नवासी जन्नत लगी थी। इसने नज़र हटाकर रुख मोड़ लिया। अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस करते कहीं और देखने लगा। ऐसे बहुत से मनाजिर थे जो गुजरे वक्त का हवाला जहन की तारीकियों में रोशन करते थे। जैसे बारिश की रात और बंद कमरे का तसव्वुर इसके हवासों पर भारी पड़ता था, ऐसे ही बच्चों का शोर, मुस्कुराहटें कह के भी इसे परेशान करते थे। कोट की जेबों में हाथ डाले वो आगे चलता रहता। अगर रास्ते में ही इसे मौसम के बदलाव का एहसास न होता। बारिश बरसने लगी तो वो रुक गए। मज़ीद आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इसने वापसी का रुख कर लिया था, लेकिन बेगोनिया हाउस तक पहुंचने से पहले इसकी नज़र दूर से इस आलीशान गाड़ी पर पड़ गई थी जो अभी अभी वहां आकर रुकी थी। इसने हैदर के हमरा आज़म शराजी को निकलते देखा था। छतरी के साए में बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा था। वो उल्टे कदम पीछे हटा। सड़क के इस पार एक तवील गली के दामन में दीवार से लग कर खड़ा हो गया। दोपहर का सूरज गुरूब होने में काफ़ी वक्त था। बूंदाबांदी अब बारिश का रूप धार चुकी थी। हुडी सर पर चढ़ाते वो सीढ़ी पर बैठ गया था। आज़म शराजी की एक झलक थी और जहन के पर्दों पर मनाजर बिखर गए थे। अब तक कही जाने वाली हर तल्ख व तर्ज बात इसके इतराफ़ में गूंजने लगी थी। सामने बारिश का पानी जमा हो रहा था। वो अपने गिर्द बाजू लपेटे इस पानी को देखने लगा था। अपना फोकस कहीं और जमाने लगा था। लब कपा रहे थे और आंखें बेतहाशा नम हो गई थी। इसकी हर तकलीफ़ का सबब आज़म शराजी थे। इसके हर दुख की इब्तिदा इनसे होती थी। इसकी हर सज़ा का तयीन वही करते थे। इसने लरसते हाथों को कोट की जेब में डालकर सख्ती से भींच लिया। बिल्कुल सामने ही जेम्स और विलियम एक दूसरे से बहस करते लड़ते झगड़ते आ रहे थे। फारिस पर नज़र पड़ी तो चौंक कर रुक गए। वो दोनों ही भीगे हुए रेन कोट में मलबूस इसे चंद लम्हों तक देखते रहे। इन्हें इस गली से ही गुजर कर अपने घर की तरफ जाना था और वह इसके सामने आकर रुक गए। फारिस ने ज़रा सा सर उठा कर इन्हें देखा। हमसे राहिम पूछेगा तो हम कह देंगे हमने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। जेम्स दोस्ताना लहजे में गोया हो। विलियम इसका हाथ खींचे जा रहा था ताकि वो यहाँ से चलता बने, लेकिन इसे तो जैसे फारिस की गुड लिस्ट में शामिल होना था। फारिस ने सर झुका लिया, निगाहें बारिश के पानी पर ठहरा ली। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ घर आ सकते हो। मैं मॉम से कह दूंगा कि कल जिस बॉल से घर की खिड़की का शीशा टूटा था वह तुम्हारी थी और तुम हमारे घर माजरत करने आओ। मॉम माजरत करने वालों को बड़ा प्यार करती हैं। इनको लगता है गलती तस्लीम करना बड़ी बात है। अब बगैर किसी वजह के तो वैसे अपने घर नहीं बुला सकता था। वह सुनी अनसुनी किए रहा। पता नहीं कैसा अजीब लड़का था। राहिम ठीक ही कहता है इसके बारे में। जेम्स लब भींच कर रह गया। जैसे तुम्हारी मर्जी। बेइज्जती का जो हल्का फुल्का सा एहसास हो रहा था इसे रद्द करते जाने के लिए आगे बढ़ा। आसमान पर एकदम से बिजली कड़की थी। आवाज़ तेज़, भारी, खतरनाक थी। हाथ सख्ती से भींचे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
بہت ہی اچانک اور ایک جھٹکے سے بارش ایک دم سے تیز ہو گئی۔ یہاں آئے روز ایسا ہی موسم ہو جاتا تھا۔ لندن بارشوں کے حوالے سے کافی سے زیادہ مشہور تھا۔ جیمز حیران ہوا تھا، کیا وہ واقعی میں ان کے گھر آنے والا تھا؟ قدم اٹھائے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے گھر کی بیرونی باڑ تک آ گیا۔ جیمز کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ آؤ آؤ، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے اندر لے آئے۔ ولیم کافی سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ جیمز نے گھر کے اندر جا کر لمبا چوڑا سا انٹروڈکشن دیا۔ لیکن وہ بال تو ولیم کی تھی۔ مسز اینڈرسن نے فارس کو دیکھتے اپنے بیٹے کو گھورا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں، ولیم ہی تو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، ابھی ایکسکیوز کرنے آیا ہے۔ اور جو ایکسکیوز کرنے آیا تھا وہ چپ چاپ صوفے پر کھڑکی سے قدرے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا، اس کی انگلیاں گھٹنے پر متحرک تھیں، اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں سے عجیب سا تاثر جھلک رہا تھا۔ جیمی، اگر یہ تمہاری کوئی بنائی ہوئی کہانی ہے تو؟ انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کہانیاں سناتا ہوں، لیکن اس کا مطلب اب یہ تو نہیں ہے کہ میں ہر وقت کہانی ہی سناتا رہتا ہوں۔ آپ کو مجھے سنجیدہ لینا چاہیے موم۔ ولیم اس کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ بھائی اس کے سر پر سے سارے الزام ہٹانے میں جو لگا ہوا تھا، تو مورل سپورٹ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر فارس کو دیکھا۔ پھر معذرت کیوں نہیں کی اس نے ابھی تک؟ مجھ سے کر لی نا، بس بات ختم۔ لیکن تم نے کہا وہ یہاں مجھ سے معذرت کرنے آیا ہے۔ صرف 4 کریک ہی تو آئے ہیں شیشے پر، صرف 4 کریک۔ آپ اس بات کو بھولتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ ذرا سا روحانسا ہوا۔ تمہیں کیوں یاد رہتا ہے گھر میں اب کون سا نیا نقصان کرنا ہے؟ انہوں نے ڈانٹ دیا۔ وہ بھوے سکڑ کر رہ گیا۔ مجھے تمہاری چالاکیوں کا پوری طرح سے علم ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی فارس کے پاس آ گئی، جانے اس کے بیٹے سے کیا کہہ کر رہے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پوچھا تھا مگر اسے جواب نہیں دیا تھا۔ پانی کی آفر کی گئی تھی تو پانی نہیں لیا۔ اس کی بے چینی اور بے قراری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ راہم کا کیا لگتا ہے یہ؟ اندر جا کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ نوڈلز کھا رہا تھا، سر اٹھائے۔ دشمن، اس نے یہی سنا تھا۔ کیا؟ پتہ نہیں، کچھ تو لگتا ہوگا۔ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر باہر آئیں تو دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ جیمز نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی راہم کھڑا تھا، چھتری اٹھائے، اچھا خاصا تپا ہوا۔ فارس کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ قطار میں سبھی گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، اس کے بارے میں پوچھتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے ڈھونڈتے ہوئے، ہر جگہ سے پتہ کروا لیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمیں کیا پتہ وہ کہاں ہے؟ ہم کیا جانے وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ہاتھ لہرا کر بات کرتا ہوا اس کا پارا مزید چڑھا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اس کی موم نے اسے کان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ وہ کرہاتا کڑلاتا رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ جیمز کو پیچھے ہٹاتے انہوں نے کہتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا اسے، اور فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی راہم پر مشکل ضبط کر سکا تھا۔ زبردستی مسکرا کر مسز اینڈرسن کو دیکھا۔ ہاں، وہ ویسے ہی، بس میں ڈھونڈ رہا تھا۔ دانت پیس کوئی قدم اٹھاتے اس کے سر پر پہنچا۔ کسی اور کے گھر میں تھا تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا رکھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر ضرور جڑ دے، مگر ضبط کر کے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لاتے مسز اینڈرسن کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولا۔ دائیں طرف گلی سے گزرتے اس نے فارس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ سمجھ کے رکھا ہے مجھے تم نے؟ بیبی سٹر ہوں تمہارا؟ اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہیں دوسروں کے گھر ڈھونڈتا پھروں گا؟ وہ چپ رہا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ چھتری تلے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا اور فارس کو بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر رک کر مڑا، اپنی جگہ پر وہیں کھڑا تھا، پیشانی مسلتے واپس اس کے پاس آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ سچ ہو کر پوچھا۔ اسے جو مسئلہ تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ گھر میں اعظم شرازی تھے، جب تک وہ وہاں تھے وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ ساری رات یہیں بارش میں باہر ہی گزار لینا چاہتا تھا۔ راہم نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اعظم شرازی جا چکے ہیں، جانے کیسے، مگر وہ سمجھ گیا وہ گھر کیوں نہیں جا رہا تھا۔ اب چلو، لہجے میں اب کے نرمی تھی۔ اس نے خاموشی سے قدم اٹھا لی۔ سڑک کے اس پار بگونیا ہاؤس کے سامنے پورچ میں کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ گھر کے اندر بھی وہ نہیں تھے، صرف حیدر موجود تھا۔ وہ اس کے لیے شاپنگ کر کے لایا تھا۔ جس نئے اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا اس کی آگاہی دینے آئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں فارس صوفے پر اس کے سامنے بیٹھا چپ چاپ اسے سنتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر بھی گیا تھا۔ کلاس پریزیڈنٹ نے اسے پورے اسکول کا ٹور بھی کروا دیا تھا۔ کلاسز کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا گیا، کتابیں، یونیفارم، سیمسٹر کا شیڈیول سب بتا دیا گیا۔ حیدر اس کی آسانی کے لیے آیا تھا،
نئے ماحول میں، نئے اسکول میں، نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے تک اس کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسے یہی حکم ملا تھا، مگر فارس وجدان نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی دلچسپی ہر ایک شے سے ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر جینے کی، آگے بڑھنے کی خواہش مٹ چکی تھی۔ وہ ایک ہی مقام پر منجمد ہو گیا تھا، وقت کے دائرے میں رہ کر کہیں ساکن ہو گیا تھا۔ وہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، پہلے کی طرح زندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اب کوئی بات متحرک نہیں کرتی تھی، اب کوئی جواب محصور نہیں کرتا تھا، اب کوئی خواہش، کوئی امنگ بھی نہیں رہی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی شے میں قید ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حیدر چاہتا تھا وہ اسکول جائے۔ اس نے ہر ممکن کوشش بھی کی تھی، اسے سمجھاتا بھی رہا، مگر فارس کسی بھی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے چلا جاتا، پھر آ جاتا، دوبارہ بیٹھ کر سمجھاتا۔ اس کے ذمے ایک کام تھا، اسے وہ کام ہر صورت پورا کرنا تھا۔ آپ کو اپنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس دن بھی وہ ملنے آیا تو سمجھانے لگا۔ راہم صوفے پر نیم دراز کرچ کرچ چپس کھاتے ہوئے انہیں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تم اسے کیوں فورس کر رہے ہو؟ اسٹرا منہ میں دبا کر ایک لمبا گھونٹ بھر۔ حیدر ہمیشہ ہی اس کی ٹانگ اڑانے پر زچ ہوتا تھا۔ ایک تو اسے فارس کو ذہنی طور پر تیار کرنا نہیں آ رہا تھا، دوسرا جو ذہن سازی و تعلیم کے فوائد گنوا کر کرتا تھا اسے راہم فنا کر دیتا تھا۔ پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، گنڈے بچ جاؤ، بڑا اسکوپ ہے۔ راہم، حیدر نے گھور کر اسے متنبیہ کیا تھا۔ کیا؟ بازو پھیلا کر حیرانی کا اظہار کیا۔ اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بات کرنے دو۔ پچھلے 2 ہفتوں سے تم بات ہی کر رہے ہو، کوئی حل نکلا؟ حیدر دانت پیس کر رہ گئے۔ جب وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو تم اسے فورس کیوں کر رہے ہو؟ تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ میں کہاں آ رہا ہوں؟ دیکھو میں تو یہیں بیٹھا ہوں۔ اس نے لاؤن سے ہانک لگائی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ حیدر کو احساس ہوا اسے فارس کو سمجھانے کے لیے کسی الگ کمرے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں راہم کی کوئی مداخلت نہ ہو، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت کون آ گیا؟ راہم جذبز ہو کر کاہلوں کی طرح صوفے سے اٹھ کر دروازے پر گیا۔ اس نے چھوٹی سی کھڑکی سلائڈ کر دی۔ سامنے جیمز اور ولیم کھڑے تھے۔ ہم طوطے سے ملنے آئے ہیں۔ طوطا سو رہا ہے۔ اس نے سلائڈ کھٹ سے بند کر دی۔ دوبارہ بیل بجی تو اس نے سلائڈ دوبارہ کھول۔ اگر میں قاتل کو ہی پولیس فورس میں شامل کر دوں اور اسے تمام قتل کیس انویسٹیگیٹ کرتا دکھاؤں تو؟ تانسا رک کر فتح مسکراہٹ دکھائی کہ اب تو انوکھا آئیڈیا مل گیا ہے۔ تم ابھی بھوتوں پر کام کرو، اس پر بعد میں آنا۔ او، بھوتوں سے یاد آیا، مسٹر ول اسمتھ کا گھر ہانٹڈ ہے کیا؟ نہیں، لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ تمہارے دماغ میں کوئی خلل ہوگا۔ بڑبڑا کر سلائڈ بند کی اور اس سے قبل کہ وہ دوبارہ بیل بجائی جاتی اس نے سلائڈ کھول کر سر آگے کیا۔ لسن مسٹر ولیم، جیمز فوراً سے ٹوکا گیا، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، بہت زیادہ۔ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عقب میں حیدر نے جھٹ سے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا۔ نہیں، یہ بالکل مصروف نہیں ہے، اسے لے جاؤ، ٹاٹا، بائے بائے۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں پر توازن سنبھالتے ہوئے سیدھا ہوتا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ حیدر، وہ دروازہ بجاتے ہوئے چلایا۔ سلائڈ سے اس کے جوتے باہر پھینک دیے گئے۔ کیا ہے یار، دروازہ کھولو۔ مگر حیدر بے حد سنجیدگی سے فارس وجدان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسے لگا وہ بہت سکون سے بات کر سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے۔ باہر راہم نے گردن موڑ کر جیمز اور ولیم کو دیکھا۔ اس کی ایسی عزت افزائی پر انہیں ہنسی آئی تھی، مگر وہ سنجیدہ سے چہرہ بنائے کھڑے تھے جیسے انہوں نے تو اسے باہر نکلتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پاکستان سے آئے ہوئے جمیلہ داؤد کو پورے 4 ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود کو فارس کے معاملے سے غافل نہیں کر سکی تھی۔ ان کا دل ہر ایک شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں اب نہیں چاہتی تھی، پینٹنگز ادھوری تھی، کام نامکمل، دل وہاموں میں ڈوبا رہتا تھا، آنکھیں فکر مندی سے نم ہونے لگتی تھیں۔ فارس انہیں بہت یاد آتا تھا، انہیں اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ صورتحال کا جائزہ لیتی تو انہیں اپنا آپ مجرم لگتا تھا۔ وہ پاکستان میں تھی تو انہیں اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، جیسی دھمکی دی تھی تو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے تھا۔ انہیں فارس کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، انہیں اپنا وعدہ نبھانا چاہیے تھا۔ جانے اب وہ کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا، اعظم شرازی نے اب اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کسی اور شہر میں بھیج دیا ہوگا یا پھر ابھی بھی اسلام آباد میں ہوگا۔ وہ رات دیر تک جاگتی رہتی، راہداری میں ٹہلتے ہوئے باہر لان میں پہنچ جاتی، تاریک رات کے دامن میں کتنی ہی دیر تک پچھتاووں میں گھری رہتی۔ وہ بے بس تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ احساس ان کے دل پر بھاری پڑتا تھا۔ انہیں منہاٹن بیچ پر اپنے عالی شان گھر میں ایک پرفیکٹ وائف، ایک پرفیکٹ ماں کے روپ میں رہنا ہوتا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھی،
مگر ضمیر کا بوجھ اور حالات کی بے بسی نے انہیں عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، وہاں جہاں صرف دکھ، اذیت و پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ سوچ و خیالات نے جذبات کی بھٹی میں دھکیل دیا تھا انہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا ان کا، فارس وجدان سے بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اب کہاں تھا اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ سکون ختم، بے قراری انگ انگ میں سما چکی تھی۔ وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے۔ اعظم شرازی امریکہ آئے تو ان کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھیں۔ یہ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور وہ ان کے پاس کرسی پر بیٹھے تھے۔ بہو تھی، بیٹیوں جیسی تھی، اس کی ایسی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ چپ ہی رہی تھی، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی تھی، کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ پتھر تھے، ان کا دل موم نہیں ہو سکتا تھا، ان کی خواہش ناممکن سی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھے رہے تھے، شام میں دوبارہ بھی آئے تھے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک صفحے پر کچھ لکھ کر رکھ دیا تھا۔ چلے گئے تو انہوں نے اٹھا کر دیکھا، بگونیا ہاؤس، مکمل ایڈریس، نیچے عبارت تھی، اب لندن تم اس حالت میں تو نہیں جا سکو گی۔ اور وہ صدمے سے گم اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، نظر دھندلی ہونے لگی تھی، دل ساکن ہو گیا تھا۔ سر اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا، کاغذ مٹھی میں لی، لحاف ہٹا دیا۔ کس قدر کوشش سے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ ممی آپ یہاں؟ حماد فریج سے کچھ نکال رہا تھا، فوراً ان کے پاس آ گیا۔ تمہارے دادا کہاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے، 9 بجے کی فلائٹ ہے جرمنی کی، پاپا بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ سو رہی تھی اس لیے جگایا نہیں میں نے۔ وہ نے کندھوں سے تھامے کھڑا تھا، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھیں۔ ممی، ان کے دل پر بڑا بوجھ تھا، انہیں لگ رہا تھا وہ مر جائیں گے۔ انہوں نے سسکتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ حماد سمجھ نہیں پایا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ممی آپ میرے ساتھ اندر چلیں، آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ اسے بتانا چاہتی تھیں ان کی طبیعت ابھی تو ٹھیک ہوئی تھی، جو گمان میں نہیں تھا وہ ہو گیا تھا۔ اعظم شرازی نے انہیں فارس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کسی کیفیت میں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فیصلہ کیسے بدل لیا تھا؟ انہوں نے فارم ہاؤس میں جس سختی سے بات کی تھی تو انہیں لگا تھا وہ زندگی بھر سے ملنے نہیں دیں گے، مگر اب اچانک سے اجازت دے کر انہوں نے حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے اگلے دن انہیں فون کیا، وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ بہتر ہوں، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ بہتر ہی رہنی چاہیے، اپنا خیال رکھو لڑکی۔ ان کے لہجے میں شفقت بھرا تحکم تھا۔ انہوں نے لب کاٹ کر کھڑکی سے باہر ساحل سمندر کی طرف دیکھا۔ بابا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ دوسری طرف وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ فارس کے ساتھ تمہارے رابطے کا اثر ہماری فیملی پر نہیں پڑنا چاہیے، حماد پر بالکل نہیں۔ ان کا لہجہ پھر سے سخت و تہمکانہ ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تم اپنی صحت کے حوالے سے لاپرواہی برتو، اپنی زندگی سے اس طرح بیزار ہو جاؤ۔ سنجیدگی سے مزید سمجھایا۔ میں کوشش کروں گی، انہوں نے کہا۔ دل سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا، دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اعظم شرازی اس طرح انہیں اجازت دیں گے۔ کسی دن ان کا دل اس کے لیے بھی نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے دعا کی تھی اور بہت دل سے دعا کی تھی۔ اگلے دن حیدر آیا تو 15-20 منٹ تک بند کمرے میں وہ فارس سے بات کرتا رہا۔ راہم نیچے تھا، پاپ کارن کھاتے ہوئے کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف ضرور دیکھ لیتا تھا، جانے کیا بات ہو رہی تھی۔ پھر وہ اسے اپنے آپ ساتھ لیے چلا گیا تھا۔ شام تک واپسی ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر حیدر نے بتایا تھا اسے کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھانے کے لیے لے گیا تھا۔ اگلا سیشن ایک ہفتے بعد تھا اور اس طرح کے کئی سیشن اگلے کئی مہینوں تک چلنے والے تھے۔ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا، اس بات کا ادراک اسے بھی تھا۔ اس طرح سائیکائٹرسٹ کو دکھانے سے بہتر نہیں ہے کہ اعظم شرازی صاحب اب اسے اس کی فیملی کے حوالے کر دیں۔ حیدر سامنے ہی ضروری کال اٹینڈ کر کے مڑا تو اس نے کہا۔ وہ اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا، مگر اس نے پھر یوں ظاہر کیا جیسے کچھ نہ سنا ہو۔ وہ رات میں فارس کو اپنے ساتھ پارک لے گئے اور اگلے کئی دنوں تک وقفے سے گھماتا پھراتا رہا۔ خیال تھا اس سے اس کی نفسیات پر اچھا اثر پڑے گا، مگر اس نے محسوس کیا تھا وہ مزید ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ اسے واپس گھر جانے اور اپنے کمرے میں بند ہونے کی جلدی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، حیدر کو اس پر بہت افسوس تھا۔ وہ صحیح معنوں میں اس کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا فارس اسکول جانا شروع کر دے، مگر فارس اپنا ارادہ بدلنے کو تیار نہ تھا۔ حیدر مایوس ہو کر چپ ہو گیا، جانے کس کی ہدایت اور حکم پر کہ دوبارہ گھر میں پڑھائی یا اسکول کا ذکر بھی نہ ہوا۔ راہم نے تو خود کو ویسے بھی اس کے معاملات سے دور رکھا ہوا تھا۔ اس کا جو کام تھا وہ صرف وہی کر رہا تھا۔
حیدر نے بھی اسے قائل کرنا چھوڑ دیا تھا اور پھر ایک صبح وہ بگونیا ہاؤس سے ہی چلا گیا تھا۔ جمیلہ داؤد نے حیدر کو اندر بلایا تھا۔ اعظم شرازی آرام فرما رہے تھے۔ وہ فارس کے حوالے سے اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھیں۔ حماد کے ایگزامس ہونے والے تھے، سو وہ بھی لندن نہیں جا سکتی تھیں۔ ایک ماہ بعد کا سوچا تھا۔ حیدر ان کے سامنے سر جھکائے ماؤدب سا کھڑا تھا اور سنجیدگی سے ان کے سوالات کا جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک کرب سے محسوس کرتے اسے سنتی جا رہی تھیں۔ گزشتہ 6 ماہ کا حوالہ وہاں سے شروع ہو رہا تھا جہاں سے وہ اسے چھوڑ کر گئی تھیں۔ وہ ایک دم سے بہت خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ لان میں واک کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ رات میں اکثر چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کمرہ روشن ہوتا تھا اور اسے پھر بھی لگتا تھا اندھیرا ہے۔ اس نے فارم ہاؤس سے دوبارہ فرار کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا تھا۔ اس نے حادثے کے متعلق ابھی تک کوئی معلومات فراہم نہیں کی تھی۔ وہ اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کی صحت بہتر تھی مگر ذہنی طور پر وہ بہت ڈسٹرب تھا۔ وہ اب اسکول جانے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے حیدر کو جانے کی اجازت دے دی اور خود کتنی ہی دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ اعظم شرازی نیند سے بیدار ہونے کے بعد تیار ہو کر نیچے آئے تو وہ انہیں ملازم کے ہمراہ باہر جاتا دیکھتے ہوئے کلاس وال کے پاس آ کھڑی ہوں۔ 8 ماہ گزر جانے کے بعد فارس وجدان ابھی تک اس حادثے کے اثر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ اس طرح اپنے خول میں پہلے کبھی بند نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ تب وہ اس کے پاس ہوتی تھیں، یا پھر ڈاکٹر مصطفیٰ جن کی موجودگی کا اثر اس کی زندگی پر گہرا تھا۔ وہ ان کی ہی وجہ سے اپنے ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہو پایا تھا۔ تو کیا اعظم شرازی نے فارس کے حالات کے پیش نظر انہیں ملنے کو اجازت دی تھی؟ وہ اپنی جگہ اپنے اندر لمحے بھر کے لیے سکتے میں آئی تھی کہ یہ فیصلہ فارس کی وجہ سے بدلا گیا تھا، کہ انہیں اس کی فکر تھی، اس کے مستقبل کی، اس کی زندگی کی۔ وہ آنکھوں میں پریشانی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ملازم نے بریف کیس گاڑی میں رکھ دیا تھا، دوسرے نے بھی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اپنی سفید رنگ کی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر انہیں دوبارہ دیکھا۔ کیا دعائیں رنگ لا رہی ہیں؟ کیا ان کا دل اب اس کے لیے نرم ہو رہا ہے کہ اب وہ اسے اپنا بنا لیں گے؟ ذہن میں ایک مثبت خیال اجاگر ہوا۔ انہوں نے امید قائم رکھی، دعا جاری رکھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زیر لب دہراتے اپنے سسر کو دیکھا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ اس رات انہوں نے حیدر کے دیے گئے نمبر پر فون کیا۔ نمبر راہم کا تھا۔ وہ اعظم شرازی کے خاندان کے ایک ایک فرد کو جانتا تھا۔ ان سے بات کرتے ہی پہچان گیا۔ وہ فارس سے بات کرنا چاہتی تھیں، اس لیے کچھ ہی دیر بعد موبائل فارس کو دے دیا۔ اس نے صرف ہیلو کہا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا وہ ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دے گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ چپ تھی، ان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی فارس فون بند کر دے۔ فارس، ممی؟ وہ انہیں جان گیا، پہچان گیا۔ اسے اس طرح سے فون صرف وہی کر سکتی تھی، مگر اسے بھی یقین نہیں آیا تھا انہوں نے اسے فون کیسے کر لیا تھا، وہ اس تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ سر اٹھا کر راہم کو دیکھا، وہ اپنے طوطے کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے فون بند نہیں کیا، گرفت بڑھائے کھڑا رہا۔ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس سے بھی نہیں، کہ ذہن ایک دم سے خوف اور اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مزید کوئی بدمزگی ہو یا اس کے دادا جمیلہ داؤد پر غصہ کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے لیے لڑے، کوئی سٹینڈ لے۔ فارس، انہوں نے پکارا۔ اس نے جواب نہیں دیا، کافی دیر تک نہیں دیا۔ اس طرح نہیں کرو، مجھ سے بات کرو بیٹے۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ راہم نے گردن موڑ کر فارس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں، چہرے پر کرب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس عرصے میں پہلی بار اس نے فارس وجدان کے تاثرات بدلتے دیکھے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اپنی ممی کو معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ مجھے فون مت کریں، بولا تیوں جسے کافی عرصے بعد بولنے کی طاقت ملی۔ جمیلہ کے دل پر ضرب لگی۔ وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، وہ جانتی تھی فارس یہ بات ان کی فکر میں کہہ رہا تھا۔ وہ خود کو ہر صورت ان سے دور رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد جتنی بار انہوں نے کوشش کی، فارس نے ان سے بات نہیں کی۔ صبح سویرے فارس وجدان کو اسکول یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر راہم اپنی جگہ گنگ رہ گیا۔ جس طرح کی ضد اس نے باندھی تھی اسکول نہ جانے کی، اور جس قدر ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے حیدر کو تنگ کیا تھا، تو اب اچانک اسکول جانے کا فیصلہ کر کے اس نے حیران کر دیا تھا اسے۔ تو کچھ دیر تک مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، کسی سائے کی طرح دن رات اس کے ساتھ مسلط رہنے کے باوجود اس کی سوچ کو کسی طور پڑھ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اس کے ارادوں کو سمجھ پا رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی لمحے میں بہت کچھ گھوم گیا۔
اسکول کے بہانے وہ کہیں فرار ہونے کا تو نہیں سوچ رہا، یا پھر اسکول کی بلڈنگ سے چھلانگ لگانے کا تہیہ کیا ہو؟ کہیں اسکول میں کوئی مسئلہ کھڑا کر کے اعظم شرازی کے لیے مسائل تو پیدا نہیں کرنا چاہ رہا؟ تم تو کہتے تھے کبھی اسکول نہیں جاؤ گے، اچانک کیا بدل گیا؟ مجھے لگتا ہے انتقام کے لیے اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ راہم کی بولتی صحیح معنوں میں بند ہوئی تھی۔ انتقام کیسا تھا، کس نوعیت کا تھا، اسے سمجھنے کے لیے مسلسل 1 ہفتے تک اسے فارس کے ساتھ اس کے اسکول جانا پڑا تھا۔ وہ کلاس کے اندر، بریک کے وقت، پلے گراؤنڈ میں، غرض ہر جگہ ایک گارڈ کے روپ میں اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ پورے 1 ہفتے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ فارس وجدان کا فوکس اپنی پڑھائی کے سوا اور کہیں نہیں تھا۔ پورے 1 ہفتے کی بے آرامی کے بعد وہ پرسکون ہو کر سویا۔ دوپہر میں اسکول کی طرف سے کال گئی۔ اس نے کسی لڑکی کا بازو توڑ دیا تھا۔ اس نے بازو توڑا نہیں تھا، صرف ایک سینئر لڑکی کے تنگ کرنے پر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، اور نتیجتاً وہ اپنے ہی وزن سے الجھ کر سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ سینئر لڑکا بزرگ تھا، اسے سیڑھیوں سے جان بوجھ کر اس وقت گرایا گیا جب وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ لڑکا موٹا تھا اور لمبا تھا، اسے سیڑھیوں سے پکڑ کر گرانا کم از کم فارس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رحیم نے پوری صورتحال کا تجزیہ کر کے بحث مباحثے میں موٹے لڑکی کی اماں کو ایسا الجھایا کہ وہ بوکھلا گئی۔ فیک شہادتوں کے باوجود پرنسپل کو ماننا پڑا کہ غلطی اس لڑکی کی ہی تھی۔ اتنی مشکل سے پورے مسئلے سے جان چھڑا کر وہ اسے گھر لایا، اور پھر جو شروع ہوا تو 10-15 منٹ تک مسلسل گرجتا ہی رہا۔ تم ایک بار واضح طور پر ہمیں بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو، تاکہ ہم تمہارے اعظم صاحب کو بتا دیں اور پھر وہ تمہارا کوئی مستقل حل دیکھیں۔ اس کا کوئی مستقل حل نہیں تھا، وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ راہم کو ہمیشہ سے لگتا تھا جیسے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، وہ کچھ سوچ رہا ہے، کچھ بن رہا ہے، لیکن کیا؟ اس کا انداز کسی صورت سمجھ نہیں پاتا تھا۔ کن کا چند ایک لفظ ہی تھے جو وہ ادا کرتا تھا، کچھ سوالات جس کے بیشتر جواب ہاں یا نہ پر مشتمل ہوتے تھے۔ زیادہ تر وہ اپنے کمرے تک محدود ہوتا تھا۔ اسکول میں بھی کوئی دوست نہ تھا، واپسی پر بھی وہ تقریباً اکیلا ہی ہوتا تھا۔ جیمس اور ولیم نے بھی ایک بار شکوہ کیا تھا، وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ان کے خیال میں ان کے پڑوس میں صرف راہم ہی تھا جو مسٹر پرفیکٹ تھا، ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کے بڑے فین تھے۔ مسز گرانٹ البتہ اس کے خاموش اور لیے دیے سے انداز کو کسی خاطر نہیں لاتی تھی، صرف اس لیے کہ برف ہٹانے میں اس نے ذرا سی مدد کر دی تھی۔ وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی کہ ایسا کوئی احسان ان پر بیگونیا ہاؤس کے مکینوں کی طرف سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ فارس کا احسان تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ خصوصی کوکیز دینے آتی تھیں، بھاری بھرکم وجود سنبھالے کتنی ہی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہتی، اینک درست کرتی، کتاب پڑھے جاتی۔ فلورا پنجرے میں پھڑپڑا رہی ہوتی اور راہم کا طوطا ہیری اس کی آواز میں جواب دے رہا ہوتا۔ دونوں کا ملن کسی صورت ممکن نہ تھا کہ راہم اور مسز گرانٹ کے تعلقات کچھ اچھے نہ تھے۔ وہ بیگونیا ہاؤس میں راہم کو زجر کرنے اور مکمل نظر انداز کرنے کے لیے آتی تھیں۔ ایسا نہ ہنجار پڑوسی کبھی کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ آتے جاتے، اپنے گلاسز کو درست کرتے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، پھر جذبس ہوتا رہا۔ سامنے آؤ تو مسئلہ، نہ آؤ تو بھی مسئلہ۔ اس دن فارس اپنے اسکول سے واپس آیا تو چہرے پر، گال اور آنکھ کے اوپر سوجن کا نشان واضح تھا۔ ہونٹ کا کونا بھی سرخ ہو رہا تھا۔ دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو استفار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر جب دوسرے اور پھر تیسرے دن بھی اس کے ہاتھ کی پشت پر بھی زخم کا نشان نظر آیا تو رہا نہیں گئے۔ یہ روز تم کس سے مار کھا کر آتے ہو؟ فارس نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ اگلے دن اس کے پیچھے اسکول تک گیا، چھپ کر۔ واپسی پر بھی سڑک کے اس پار پوشیدہ ہی رہا۔ چند لڑکوں نے اسے گھیرا تھا، پھر وہ عقب میں عمارت کی طرف چلا گیا تھا، وہاں سے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ رحیم کسی ممکنہ خطرے کے احساس سے بھاگا اور پھر جھٹکے سے رک گیا۔ وہ 2 لڑکے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے۔ فارس اس قدر بے دردی سے پیٹ رہا تھا کہ اگر جو وہ اس کے پاس جا کر اسے کھینچ کر پیچھے نہ ہٹاتا تو یقیناً اس لمبے چوڑے کارٹون نما لڑکی کی شکل مزید بگڑ چکی ہوتی۔ لڑکے سے دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ رحیم کو یقین نہیں آیا، صدمے سے اسے دیکھے گیا۔ تم پڑھنے جاتے ہو یا بدماشی کرنے؟ گھر پہنچتے ہی بلا وجہ کا ذرا رعب جھاڑ کر پوچھنا چاہا۔ تمہارا مطلب ہے چپ چاپ مار کھاتا رہوں؟ سوال سادہ تھا۔ رحیم کا منہ بند ہوا، بازو چھڑا کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلتا بنا۔ شام میں اس نے حیدر کو رپورٹ دی، اگر کبھی تمہیں یہ خبر ملے کہ کسی کا سر پھاڑنے، بازو توڑنے یا لاتے مارنے کی پاداش میں فارس جیل میں ہے تو مجھے الزام مت دینا۔ کیا مطلب؟ تمہیں الزام مت دوں؟ تم وہاں کس لیے ہو؟ نظر نہیں رکھ سکتے اس پر؟ سمجھا نہیں سکتے؟ حیدر نے جھاڑ کر رکھ دیا۔
میں کوئی اس کا باپ ہوں جسے ایسی نصیحتیں کروں؟ اور تمہیں اس کے ایٹیٹیوڈ کا جیسے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تم پیسے کس چیز کے لے رہے ہو؟ حیدر کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ یہ جو رپورٹ میں نے تمہیں دی ہے اس کے۔ وہ صوفے پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، فون کان سے لگا، گھنگریالے سرخی مائل شیڈ دیتے بالوں میں عادتاً ہاتھ پھیرتے ہوئے، چوئنگم چباتے ہوئے۔ راہ مفاق؟ حیدر گرایا۔ او، کہیں تمہیں یہ خوش فہمی تو نہیں تھی کہ میں بیبی سٹر ہوں اس کا؟ مجھے نہیں لگتا اسے میری کسی انسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ حیدر نے فون ہی کاٹ دیا۔ اسے انہونی سی خوشی کا احساس ہوا کہ اب تو حیدر کچھ ماہ کے لیے یہاں ضرور آئے گا، مگر خوشی وقتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے دھمکیوں بھرا ایسا پیغام موصول ہوا کہ اسے پڑھتے ہی ہوئے جھنجھلا کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا فارس سے کیا کہے کہ کسی کا منہ توڑنا بہت بری بات ہے، بھلے سے وہ آپ کا ہاتھ بھی توڑ دے۔ دروازے پر دستک دیتا اس کے کمرے میں داخل ہوا، اسے اپنے ساتھ باہر کھانے کی دعوت دی۔ فارس چند لمحوں تک بیٹھا رہا، پھر اٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے موجود تھے۔ کھانا پیش کر دیا تو راہیم گلا کھنکار کر لمبا چوڑا سا لیکچر دیا کہ جیل جانے سے بہتر ہے کہ اگر کچھ لڑکے سے تنگ کریں تو بھی وہ فرار ہو جائے، ان کے ہاتھ نہ آئیں لیکن ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اسے قطعی طور پر سمجھانا نہیں آ رہا تھا۔ لاتوں گھوسوں سے باتیں کرنے والا کیسے کہہ دے چپ چاپ مار کھاتے رہو، جواب نہ دو؟ حیرت انگیز طور پر اس کا الٹا سیدھا عجیب و غریب دلیلوں والا لیکچر فارس وجدان نے چپ چاپ سنا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ براہ راست اس سے مخاطب تھا اور فارس چپ چاپ اسے سن رہا تھا، اور پھر مختصر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں کے درمیان باضابطہ طور پر گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کی کچھ مختصر لاجواب کرتے ہوئے سوال تھے۔ راہیم خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ جواب دے رہا تھا، کچھ پر جھنجھلا رہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا ہے مار کھاتے رہو؟ جو حالت تم نے ان کی ہوئی تھی اس سے تو بہتر نہیں کہ بھاگ جاؤ، ان کے ہاتھ ہی نہ ہو، سمپل۔ برگر کھاتے ہوئے وہ رک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے جو ایسے گھور رہے ہو؟ رک کر اپنا کین اٹھایا۔ شریفوں کی طرح رہنا سیکھو، انسان کو اپنا رعب بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ کہ دو چار لڑکے اکٹھے ہوئے تو ان پر پل پڑو؟ اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم تو ایسے لڑ رہے تھے جیسے ان کی جان لے لو گے۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیا کہہ رہا تھا۔ فارس سر جھٹک کر پھر سے کھانا کھانے لگا، کوئی جواب نہ دیا۔ باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اطراف کا نظارہ کرتے ایک لمبا چوڑا سا لڑکا راہیم کے قریب سے گزرا، جیب میں ہاتھ ڈال کے والیٹ چراتا ہوا۔ راہیم نے پکڑ کر بازو مروڑ کر دو چار لاتے گھوسے مارتے سے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ بیچارہ معافیا مانگتا، جان چھڑاتا ہی رہ گیا، مگر وہ بکتا جھکتا اسے کسی طور چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اور جب اسی ہاتھ تپائی میں فارس پر نظر پڑی تو اسے ایک دم سے صبر اور تحمل کی اس مثال کا خیال آیا جو وہ فارس پر قائم کرنا چاہتا تھا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی، شریفوں کی طرح رہنے والا سارا امیج برباد ہو گیا۔ لڑکا اپنی جان بچا کر بھاگا۔ راہیم برف پر مردہ سا ڈھہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ مر چکا ہے، اس نے ظاہر کیا۔ فارس نے بھی یقین کر لیا، کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سر تھامے وہ مشکل سانس لیتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، یوں جیسے میلوں دوڑتا رہا ہو۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بجلی گھن گرج اور کڑک کی آواز پر تھوڑی دیر بعد فضا پر چھا جاتی تھی۔ اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا، اس کا سر پھٹ رہا تھا، سماعت میں مخصوص آوازیں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ مخصوص دھن کی آواز، فائرنگ، کار ایکسیڈنٹ کے دوران جب دھماکے سے شیشے ٹوٹے تھے اور جب اسے گولی لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے آگے کو جھک گیا۔ کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ راہیم راہداری سے گزر رہا تھا، چھٹک کر رک گیا، دروازے تک آیا اور پھر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ فارس وجدان کو اس کے ساتھ بیگونیا ہاؤس میں رہتے یہ تیسرا مہینہ تھا۔ ایک بار پھر تکیے پہ سر رکھتے فارس نے اپنے کان پر دوسرا کشن رکھا تھا، یوں جیسے کسی شور کو دبانا چاہ رہا ہو۔ وہ یوں پریشان و بے چین تھا جیسے انگاروں کے بستر پہ لیٹا ہو اور اسے کسی پل سکون نہ آتا ہو۔ ذرا سی خاموشی چھائی تو وہ چپ چاپ واپس پلٹ گیا اپنے کمرے میں۔ رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنا اسائنمنٹ تیار کرنے کی کوشش کی مگر کر نہ سکا۔ ذہن مسلسل الجھا رہا۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھ کر باہر گیا تو وہ بظاہر سوتا ہی نظر آیا، مگر اس کے علم میں نہ تھا وہ سچ مچ میں سو گیا تھا یا پھر جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا کہ اس کی ہر رات ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ اس نے پہلے دھیان کیوں نہ دیا، پہلے خیال کیوں نہ کیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔
اگلے دن اس کا اچانک ہی کلائمبنگ سینٹر جانے کا ارادہ بن گیا۔ فارس کو بھی آفر کر دی۔ اس کا خیال تھا وہ بس یوں ہی آؤٹنگ کے بہانے ساتھ لے جا رہا ہے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا وہ صرف ایک بہانہ نہیں تھا، وہ اسے انرول کرنے کے لیے ہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ کاسل کلائمبنگ سینٹر میں نہ صرف مسز گرانٹ موجود تھی بلکہ جیمز اور ولیم بھی اپنی ماں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ راہم تمہارا بہت شکریہ، میں یہ تو سوچ رہی تھی کہ انہیں سوئمنگ کلب میں داخل کروا دیتی ہوں، مگر یہ ذہن میں ہی نہیں آیا۔ اب تم بھی یہاں ہوتے ہو تو مجھے بہت تسلی رہے گی۔ شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے کام آیا میں۔ جیمز اور ولیم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے کی کوشش کی تھی، جواباً اس نے بھی ان کی ماں کی نظروں سے بچتے ہوئے منہ چڑھایا تھا۔ جانتا تھا ایک کو بلندیوں سے ڈر لگتا تھا، دوسرا کچھ موٹا تھا تو چڑھنے میں دقت ہوتی تھی۔ فارس البتہ خاموش تھا، وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جانتا ہوں، میں اپنی خواہش پر تمہیں یہاں لایا ہوں۔ مہینے کی ممبرشپ کی بات تھی لیکن سوچ رہا ہوں سالانہ کر دوں۔ قلم کے ساتھ ہی اسے فارم پکڑایا۔ اب کس کا حکم آیا ہے؟ پھر مچکاتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ حکم؟ یوں انجان بنا جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ فارس نے لب بھیج لی، وہ سر کھجاتا اس کے پاس آیا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے بہت سے اہم کاموں سے بریک لے چکا ہوں، لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ 3 ماہ کا بریک کافی ہے۔ اب کے فارس نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ تمہیں اگر ذرا دیر کے لیے بھی گھر میں چھوڑ دوں تو حیدر یوں ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی الارم بم گھر میں رکھ دیا ہو اور وہ بس ٹک 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 پھٹنے ہی والا ہو۔ اب میں ہر وقت تو گھر بیٹھ کر تم پر نظر نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے سوچا ہے جب باہر جاؤں گا تو تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، تب تک جب تک حیدر کو یقین نہیں ہو جاتا کہ تم میرے ساتھ بھی اور میرے بغیر بھی بالکل سیف ہو۔ سنجیدگی سے کہہ کر مڑ گیا۔ فارس کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر اس نے فارم فل کر دیا۔ مسز گرانٹ کاسل کلائمبنگ سینٹر کی ریگولر ممبر تھی، اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور پھر جیسے یہ ویکینڈ کا معمول بن گیا وہ راہم کے ساتھ وہاں آنے لگا۔ پڑھائی کے علاوہ وہ یہ پہلی سرگرمی تھی جس میں وہ حصہ لے رہا تھا۔ اسے راک کلائمبنگ کے دوران اپنا فوکس گرفت میں آتے پتھروں پر جمانا ہوتا تھا، خود سے طے کرنا ہوتا تھا اسے کب کس طرف جانا ہے اور کس پتھر پر گرد بڑھا کر نیچے کس مقام پر اپنا وزن رکھنا ہے۔ کئی بار وہ کریش پیڈ پر توجہ کے فقط ان کے باعث گرا تھا اور کئی بار اسے چوٹیں بھی آئی تھیں۔ بول رنگ میں اتنا وقت لے رہے ہو، راک کلائمبنگ میں اللہ ہی حافظ ہے، راہم ٹہلتے ہوئے کہے جاتا۔ گرنے سے ڈرتے ہو، مسلسل گر بھی رہے ہو۔ اپنے بازو سیدھے رکھو، جوتے کی نوک پر وزن جماؤ، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا اور انسٹرکشنز دیے جاتا۔ تمہاری گرفت مضبوط ہونی چاہیے، توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں گرنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ گرو تو اس طرح کہ پاؤں میں موچ آئے، نہ کوئی چوٹ لگے، آپ دوبارہ بھی اٹھ سکے، پھر سے کوشش کر سکے۔ مسز گرانٹ وہاں کھڑی رہتی، اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کرتی، اس کے حوصلے بڑھاتی۔ وہ جب گرتا تو سراہنے لگتی۔ اٹھنا اگر خاص ہے تو گرنا بھی کوئی عام بات نہیں۔ رات سونے سے پہلے کلائمبنگ سینٹر کا منظر اس کی آنکھوں میں چل رہا ہوتا، جاگنگ سے تھکا ہوا ہوتا تو فوراً نیند بھی آ جاتی۔ وہ اب خود میں توانائی سی محسوس کر رہا تھا، اندر کا شور تھمنے لگا تھا، درد و تکلیفوں سے کچھ دیر کے لیے توجہ ہٹ رہی تھی۔ سوچنے اور فکر کرنے کے لیے اسے کوئی اور مقصد مل گیا تھا۔ اسے خود کو تھکانا پڑا اور اس نے تھکا دیا، مشقت میں پورا زور لگا دیا۔ اسے کچھ وقت لگا اور وہ سیکھ گیا۔ جتنا فارس کو سپورٹ کرتی ہیں اسے تھوڑا سا بھی ہمیں کرتی تو ہم بھی کاسل اسائنمنٹ پاس کر لیتے۔ جیمز اور ولیم ابھی تک بولڈرنگ میں اٹکے ہوئے تھے اور بغیر کسی کی سرپرستی کے ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے برعکس فارس روپ کلائمبنگ شروع کر چکا تھا اور دن بدن بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، ولیم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ وہ تو اپنے کیفے میں ہمیں گھسنے بھی نہیں دیتی اور فارس وہاں سارا دن بیٹھ کر ہوم ورک کرتا ہے۔ کہتے ہیں رائٹرز کے لیے ایسی جگہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ونڈو سائڈ پر بیٹھ کر اگر کچھ سوچو تو اچھے آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں۔ وہ رائٹر تھا، اسے جگہوں کی بہت فکر رہتی تھی۔ پچھلے بینچ پر راہیم آنکھوں پر بازو رکھ کے چت لیٹا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، دونوں بھائیوں کی گردنوں میں بازو ڈالتے ہوئے جھکا۔ یہ سارا برف کا کمال ہے برو، تم لوگ بھی ٹرک آزما لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسی ٹرک؟ فارس نے مسز گرانٹ کے گھر کے سامنے سے برف ہٹانے میں مدد کی تھی، اور دیکھو، اس نے آنکھوں سے سامنے اشارہ کیا۔ فارس نیچے اترا تھا اور مسز گرانٹ اسے پانی کی بوتل دے رہی تھی۔ جیمز اور ولیم کی آنکھیں ایک دم سے پھیلی، صرف اتنی سی بات پر اتنی مراد؟ ریئلی؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ اور نہیں تو کیا، آزما کر دیکھ لو۔ تو کیا پھر وہ ہمیں اپنے کیفے میں بھی بیٹھنے دیں گی، کھڑکی کے پاس، سارا دن؟ راہیم کندھے اچکاتا واپس بینچ پر دراز ہو۔
اگلے دن چھٹی تھی. صبح صبح ہی وہ دونوں بروم اٹھائے مسز گرانٹ کے گھر پہنچ گئے. ڈرائیو وے سے برف ہٹانے لگے. ابھی نہیں تب تک وہاں کھڑے ہو کر یہ کام کرنا تھا جب تک کہ مسز گرانٹ انہیں دیکھ نہ لیتی. انہیں نہیں پتا تھا مسز گرانٹ 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھیں. راہم کافی کا مگ لیے کھڑکی سے باہر دیکھتا ہنستا او یس کرتا رہا. تم کتنے مکار ہو, فارس نے کہا. مکار؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا حیرت سے. اس دن جب تم مسز گرانٹ سے بحث کر رہے تھے میں سن رہا تھا. او, اس کے لب گول ہوئے, آنکھوں میں شرارت اتری. اسے مکر نہیں ذہانت کہتے ہیں. ایسا پلان کہ سب کو فائدہ ہو. کافی ٹیبل پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے. فائدہ؟ ہاں اب دیکھو, جیمز کو مسز گرانٹ کی کیفے میں اپنی کہانی لکھنے کا شوق پورا کرنا ہے. مسز گرانٹ چاہتی ہیں ان کا ڈرائیو وے بروز برف سے صاف ہوتا رہے, اور میں چاہتا ہوں ہیری کی فلورا سے شادی ہو جائے. مزے سے گھوٹ بھر انہوں نے کہا, اگر روز یہ کام سر انجام دوں میں تو ہیری اور فلورا کی شادی ہو سکتی ہے, اور میں نے کر دیا. وہ دیکھو صفائی ہو رہی ہے. ہنستے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا. جیت ہی جیت ہے بھائی, تمہیں تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. فارس آنکھوں میں الجھن لیے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا, پھر اس کے تاثرات میں سرد پن اتر آیا. میرے معاملے میں بھی تم نے اپنے اعظم شرازی صاحب سے ایسا ہی ڈرامہ کیا ہے. راہم وفاق کی مسکراہٹ سمٹی. اس نے سر اٹھا کر فارس وجدان کو دیکھا. اس کا چہرہ بے تاثر تھا. ون ون سچویشن آئی مین. اپنے ہر معاملے میں فائدہ اور آسانی دیکھنے والا راہم اس پل کچھ کہہ نہ سکا. راہم, اعظم شرازی اور فارس وجدان کے درمیان فائدہ دو فرقین کا تو ضرور تھا, مگر اس مشترکہ فائدے میں ایک فریق اپنا خسارہ جتا رہا تھا. اس نے کتابیں اٹھائیں اور سیڑھیاں چڑھتا اوجھل ہو گیا. شام میں جیمز اور ولیم راہم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. مسز گرانٹ نے نہ صرف انہیں گھر بلا کر ناشتہ کروایا بلکہ جیمز کو کیفے میں بھی بیٹھنے دیا. اس نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ایک بہت اچھا سین لکھا تھا. اس نے وہ سین راہم کو بھی پڑھنے کے لیے دیا. برف ہٹاتے کسی دکھی بچے کی روداد تھی جسے وہیں سپر پاورز مل گئیں. وہ بہت خوش تھا. مسز گرانٹ اپنی بیٹی سے ملنے گئی تو فلورا کو اس کے حوالے کر گئی. وہ 2 طوطے ایک ہوئے. اس نے بڑے پنجرے کا انتظام کیا. اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی. فارس اپنی کتاب ہاتھ میں لیے اسے اور پنجرے کو دیکھتا رہا, پھر کروٹ بدل کر کتاب کے صفحے پر نظریں جما لی تھی. کاسل کلائمبنگ سینٹر کے علاوہ وہ اس کے ساتھ جم اور جاگنگ کے لیے بھی پارک میں جانے لگا تھا. یونیورسٹی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بنتا تو راہم اسے بھی زبردستی ساتھ لیے پھرتا. کیا کروں, مجبوری ہے. ٹک ٹک ٹک. وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور پھر ایک دم سے پھیلا کر ہٹاتے ہوئے دھماکے کی نشاندہی کرتا. ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے, سب محتاط ہو کر رہنا. راہم اپنے دوستوں میں اعلان کرتا. اسے اس لفظ بچے سے بڑی چڑھتی. تم پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہو. راہم کے دوستوں کو اس سے ہمدردی ہوتی. یہ تو آدھا پاگل ہے. پورا پاگل ہے. اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر تزیح کی. راہم کے دوست کہکا لگا کر ہنسے. جب انسان پر اس طرح کی مصیبتیں نازل ہوں, اس نے فارس کی طرف اشارہ کیا, تو وہ پورا ہی پاگل ہو جاتا ہے. فارس سنی انسنی کی رخ موڑ کر کتاب ہی پڑھتا رہا. اگلے دن اسکول سے واپس آیا تو راہم کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا. کچھ پاکستانی آرٹسٹ کی ایگزیبیشن ہے, چلو گے میرے ساتھ؟ فارس بیگ رکھ کر کچن میں چلا گیا. تم سے پوچھ کیوں رہا ہوں میں؟ یاد آنے پر پیشانی پہ ہاتھ مارا کہ وہ اجازت تو ہرگز نہیں لیتا تھا. میں آج شام ایگزیبیشن دیکھنے جا رہا ہوں, تم بھی ساتھ چلو گے؟ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. شام میں وہ اس کے ساتھ چلا گیا. آرٹ گیلری میں کچھ پاکستانی آرٹسٹوں کی فن پاروں کو دیکھتا وہ کچھ لاپرواہی سے ٹہلتا رہا. قدرتی مناظر کی خوبصورت پینٹنگز کو دیکھتے اس کے سگنیچر پر نظر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گیا. دھڑکن تیز ہو گئی. جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا اور تب ہی اس کی نظر جمیلہ داؤد پر پڑی اور وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا. وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھی, کسی سے بات کر رہی تھی. ان کی نظر اچانک اس پر پڑی. فارس نے گہری سانس لے کر رخ موڑ لیا جیسے اس نے انہیں نہیں دیکھا. اجرت میں قدم اٹھاتا راہداری سے گزر کر باہر نکل گیا. رفتار بڑھا لی. وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا. وہ پھر رک گیا. مزید آگے بڑھنا جیسے دشوار ہو گیا تھا. جمیلہ داؤد نے اسے آواز دے کر روکا تھا اور اسے رکنا پڑ گیا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا. وہ رو رہی تھی. پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا. اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے تھے. ان کی محبت, ان کی طرف ان کا اصرار دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا. باوجود کوشش کے بھی ہاتھ نہیں چھڑا سکا, فاصلہ نہیں بڑھا سکا, انہیں چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکا. وہ کمزور پڑ گیا تھا, بے بس ہو گیا تھا. وہ اس کا ہاتھ تھامے سے اپنے ساتھ قریبی ریسٹورانٹ میں لے آئی تھی. وہ اس سے حال احوال اور خیریت پوچھ رہی تھی اور وہ چپ بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں سے اضطراب اور انداز سے گھبراہٹ واضح تھی. جمیلہ داؤد کو ایک دم سے بہت اجنبیت کا احساس ہوا.
ان کا دل غم سے بھر گیا۔ ان کا فارس کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے وہاں سے اٹھنے کی بھی جلدی تھی۔ اسے ان کے بارے میں جاننے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا نہیں خیال تھا وہ وہاں ان کی نمائش دیکھنے آیا تھا۔ انہیں لگا وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ انہیں یہ بھی لگا وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ 5 منٹ کافی تھے جو اس نے انہیں دے دیے تھے۔ وہ بس اب جلد از جلد اٹھ جانا چاہتا تھا، اور وہ اٹھ گیا تھا۔ وہ باہر نکل کر سڑک کراس کرتا کسی ہجوم میں گم ہو جانا چاہتا تھا، اور وہ ہو گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھتے انہوں نے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ شام میں رحیم گھر پہنچا تو فارس سو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر بات کرنا چاہی تو وہ نظر انداز کرتا اسکول چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو جمیلہ داؤد سامنے کھڑی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے لب ہلے، نظر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے انداز و لہجے میں خوف نہیں تھا، مگر وہ محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جمیلہ داؤد اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہو یا اعظم شرازی ان پر کوئی دباؤ ڈالے۔ تمہارا کیا خیال ہے میری تم سے ملاقات ہوگی اور تمہارے دادا کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ میرے دادا نہیں ہیں۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ جمیلہ کو دکھ ہو، وہ اس کے پاس آ گئی۔ میری طرف دیکھو فارس، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ انہیں لگا وہ ابھی رو دے گا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے بازو چھڑا لیا، قدم پیچھے ہٹا لیے۔ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے بیٹے کے پاس جائیں۔ میرا ایک بیٹا تو یہاں بھی ہے۔ فارس نے چہرے کا رخ موڑتے اپنی آستین سے آنسو صاف کیے۔ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پیچھے ہو کر وہ میز پر ہاتھ جمائے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ خوش لبوں کو ترک کرتے نظریں فرش پر گاڑ دیں۔ اعظم شرازی کو پتہ چلے گا تو وہ… انہیں ایک دم سے صدمہ ہوا۔ وہ ان سے خوف زدہ نہیں تھا، وہ بس ان کی سزاؤں سے بچنا چاہ رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اعظم شرازی کو اندازہ ہی نہیں تھا وہ اس بچے کے ساتھ کیا کر چکے تھے۔ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ پہلے سر جھکا کر دیکھتی تھیں، آج سر اٹھا کر دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ان کا فارس کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے گال کو چھوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک بار میری طرف دیکھو۔ اس کی بھیگی ہوئی ہیزل آنکھیں ان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کتنا درد تھا ان آنکھوں میں، کتنی تڑپ، کتنا حزن و بے بسی تھی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ مائیں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، وہ ڈٹ جائیں تو اللہ راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ وہ لب بھیچے چپ رہا، یوں جیسے خود پر ضبط کیا ہو۔ آؤ۔ انہوں نے بازو پھیلایا تو وہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ وہ انہیں بتا نہیں پایا اس تمام عرصے میں وہ انہیں کتنا یاد کرتا رہا ہے، اور اسے ان کی کتنی ضرورت رہی ہے، وہ کتنا پریشان ہوا ہے۔ اس نے لفظ یہ رکھے، اسے اب ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا، ان پر انحصار نہیں کرنا تھا، ان کا عادی نہیں ہونا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اسے اکیلا ہی رہنا چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ طے کر رہا تھا، مگر جمیلہ داؤد نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ 2 ہفتوں تک لندن میں رہی اور اس دوران روز ہی اس سے ملنے آتی رہی۔ چند ایک بار انہوں نے باہر کھانا بھی کھایا۔ وہ اسے شاپنگ پر بھی ساتھ لے کر گئی، کچھ سیاحتی مقامات کی سیر بھی کرائی۔ وہ خاموش اور کچھ حد تک اپنے خول میں بند تھا۔ ان سے کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا تھا، صرف ساتھ دے رہا تھا۔ وہ امریکہ واپس چلی گئی، مگر اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی۔ روز فون کرتی تھیں، حال احوال پوچھتی تھیں، پڑھائی کا ذکر کرتی، اس کی پسند و ناپسند کو زیر بحث لاتی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ جو فاصلہ ان کے درمیان آ گیا تھا وہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ وہ پہلے کی ہی طرح ان سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگا۔ زیادہ تر حوالہ روزمرہ کے معاملات کا ہوتا تھا یا پھر رحیم کی شکایتیں۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، رحیم انہیں پسند تھا، بہت ذمہ دار، میچور اور کانفیڈنٹ۔ اس کی تعریف سنتے اس نے رحیم کو دیکھا جو جیمز کو کسی ویڈیو گیم میں ہرا کر یوں خوش ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میچور اور ذمہ دار، اس سے اختلاف ہوا مگر اظہار نہ کیا۔ رحیم تمہارے دادا کے پاس انٹرویو کے لیے تب آیا تھا جب 17 سال کا تھا، بہت ذہین سمجھدار ہے۔ انہوں نے فوراً اسے چن لیا۔ اس نے خاموشی سے سنا۔ شام میں حیدر ملنے آیا تو اس نے کھانے کی میز پر داستان کی ذکر چھیڑ دیا۔ بھلا 17 برس کی عمر کے لڑکے سے ایک بزنس مین ٹائیکون کیسے انٹرویو لے سکتا ہے اور کس بنیاد پر لے سکتا ہے؟ رحیم کو اچھی خاصی کھانسی آ گئی، حلق میں کچھ پھنس گیا۔ پانی کا گلاس چڑھانے سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ہم اسے لائے تھے یہاں سے پکڑ کر، حیدر نے اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر فارس کو بتایا۔ رحیم نے چمچ رکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں حیدر کو دھمکیوں سے نوازا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتے پلیٹ پر جھک گیا۔ فارس وجدان کو پہلی بار اندازہ ہوا
کام صرف وہ نہیں تھا جو راہم بظاہر کرتا تھا، کام کچھ اور بھی تھا جو وہ در پردہ اعظم شرازی کے لیے کرتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی تفصیلات میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اعظم شرازی کے کسی بھی معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی ایک معمول بن گیا، جمیلہ داؤد ہر تیسرے مہینے لندن کا چکر ضرور لگاتی تھیں۔ نبیلہ شرازی کی فیملی وہیں آباد تھی۔ ایک بہانہ رشتہ داروں سے ملاقات کا تھا اور دوسرا ایگزیبیشن کا، مگر وہ وہاں صرف اور صرف فارس کے لیے آتی تھیں۔ وہ جانتا تھا حیرت انگیز طور پر اعظم شرازی نے مداخلت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ داؤد کو منع کیا تھا۔ وہ چند ایک بار بگونیا ہاؤس میں بھی آ چکے تھے، تاہم اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اسکول سے واپسی پر گاڑی دروازے پر دیکھ لی تھی اور گھر نہیں گیا تھا۔ دوسری بار گھر میں تھا اور رگبی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ تیسری بار وہ اپنے کمرے میں بند رہا تھا۔ وہ کیوں آتے تھے، کس لیے آتے تھے، اس نے راہم سے کبھی نہیں پوچھا۔ راہم نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں تھی۔ اس نے اپنا تمام تر فوکس پڑھائی پر کر لیا تھا۔ ویکینڈ پر راہم افاق نے اسے پورے گھر کی صفائی میں بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ جو کام میڈ کے ذمے تھے وہ بھی اس کے سر ڈال دیے۔ خود وہ بیسمنٹ میں گھسا ہوا تھا، پھر کچن کیبنیٹ کی صفائی کے بعد اوپری منزل کا رخ کیا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ لان میں موجود تھے۔ پودوں کی کاٹ چھانٹ ہو رہی تھی۔ پھولوں کے ذکر پر تفصیلات سے آگاہ کرتا راہم اپنی فطرت سے مجبور کسی اور طرف چل نکلا۔ انتہائی سنجیدگی سے بگونیا پھول کی اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی رودات سنائی تو فارس اچنبے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے اس وجہ سے گھر کا نام بگونیا رکھا کہ بگونیا پھول مرجھا جاتے ہیں؟ تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بالکل، تمہاری سوچ کے مطابق تو قبرستان کا نام زندگستان ہونا چاہیے۔ راہم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، حیران و متاثر ہو کر۔ واؤ، یہ نام تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ یقین نہیں آتا، تم آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہو۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کے لیے دماغ نہیں چاہیے۔ کٹر سے غیر ضروری شاخ کاٹتے راہم نے سمجھے بغیر اپنا سر ہلایا، جیسے کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، بالکل دماغ چاہیے۔ مگر جب بات سمجھ میں آئی تو حرکت تھم گئی، پارا چڑھ گیا۔ میں پودے کیوں کاٹ رہا ہوں؟ مجھے تو تمہارا سر کاٹنا چاہیے۔ کٹر اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور اس دن مسز گرانٹ نے پہلی بار فارس کو ہنستے دیکھا۔ وہ باہر لان میں ہی اخبار اور چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ تم تو ہنستے بھی ہو۔ راہم اپنا غصہ بھول گیا۔ اس کی ہنسی تھم گئی، کیوں جیسے غلطی ہو گئی۔ وہ اسی وقت سنجیدہ سا اندر چلا گیا۔ راہم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر مسز گرانٹ کو دور سے ہاتھ ہلایا تو وہ نخوت سے منہ موڑ گئی۔ آج کل ان کی پھر سے ناراضی چل رہی تھی۔ اس کی زندگی کے سیاہ تاریک ابواب میں سے ایک باب الیزا شرازی کا تھا۔ وہ اعظم شرازی کی بہن کی پوتی تھی، شرازی خاندان کی ایک لاڈلی سرپھری سی اولاد، جسے اپنے ہر ایک شے پر بہت ناز تھا۔ وہ فخر اور کچھ غرور سے گردن اکڑا کر چلتی تھی۔ بظاہر کسی کو گھاس نہ ڈالنے کا رویہ رکھتے ہوئے بھی اس کی نظر ہر کسی پر ہوتی تھی۔ الیزا شرازی کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات بگونیا ہاؤس میں تب ہوئی تھی جب ایک دن اچانک ہی وہ راہم سے ملنے آ گئی تھی۔ یہ پہلی ملاقات تھی اور ایسی کوئی خوشگوار نہ تھی کہ وہ اسے ذہن کی گوشوں میں کہیں سنبھال کر رکھتا تھا۔ البتہ راہم کے ساتھ اس کی اچھی الیک سلیک تھی، بہت ہنس کر اور فرینڈلی ہو کر بات کر رہی تھی۔ گاڈ، میں وہ وقت بھول ہی نہیں سکتی۔ تمہیں یاد ہے میرے کالج کی لڑکیاں تمہاری بڑی فین ہوا کرتی تھیں۔ میں برا وقت یاد نہیں رکھتا مس۔ اسے مشروب کا گلاس پیش کرتے خود وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ہنس دی۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ اس کا لہجہ بظاہر خوشگوار مگر انداز محتاط تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم ابھی بھی یہیں ہو یا پاکستان جا چکے ہو۔ گلاس لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرا، گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ وہ کچن سے نظر آ رہا تھا۔ راہم کی نگاہوں نے اس کا توقف کیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے عامر نے میسج کیا تھا فوٹوگرافی کے لیے، شاید تمہیں میری ہیلپ چاہیے۔ آپ سے ہیلپ چاہیے ہوتی تو میں یقیناً آپ سے ہی رابطہ کرتا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ جتا دیا۔ وہ خفیف سا ہو کر مسکرائی۔ مجھے پتہ ہے تم ایسا کبھی نہیں کرتے، اس لیے میں نے سوچا خود ہی ہیلپ کر دوں۔ ویسے بھی میں آج کل فری ہوں۔ آفر پر ڈیل ہوگی کچھ دنوں کے لیے، خسارے میں نہیں جاؤ گے؟ اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے راہم نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ ٹھیک ہے، ویسے آج تو وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر آپ کل آ جائیں تو۔ ضرور۔ اس کی گردن ایک بار پھر کچن کی طرف گھوم گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے راہم سے پوچھا۔ پہلے کبھی دیکھا نہیں اسے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر تعارف کروایا۔ تمہارا چھوٹا بھائی؟ علیزی کی آنکھیں تحیر سے پہلی۔ شکل تو کہیں سے نہیں ملتی۔
ضروری تو نہیں کہ بہن بھائیوں کی شکل بھی ملے، سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک بھائی ماں پر چلا جاتا ہے، ایک بھائی باپ پر۔ او آئی سی، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ جانے سے پہلے اس نے فارس سے بھی مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ وہ ہیری کے پنجرے میں کھانا ڈال رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر چلی گئی۔ اگلے دن وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ دوبارہ آئی۔ بیسمنٹ میں رکھے ہاؤس ماڈلز کی اس نے مختلف زوائیے سے تصویر کھینچی، ساتھ ہی ابراہیم کو دکھاتی جا رہی تھی۔ کئی تصویریں لینے کے بعد جا کر کوئی ایک فائنل کرتی۔ لائٹنگ، بیک گراؤنڈ، ٹیکسچر، گھر کے اندر کے زوائیے کو خوبصورتی سے کیپچر کرتے ہوئے۔ کمال، اس کی محنت کو سراہے بنا نہ رہ سکی۔ یہ والا مجھے دے سکتے ہو؟ اس نے کونے میں رکھے سفید رنگ کے وکٹورین گھر کی جانب اشارہ کیا۔ آرڈر پہ تیار کیا ہے، اس نے کہا۔ فارغ ہو کر وہ اوپر آئی۔ کافی پیتے ہوئے اس نے راہیم کو اپنا البم دکھایا۔ اس کا البم کافی ذہنیم تھا۔ اس میں اس نے خاص طور پر وہ تصویریں لگا رکھی تھیں جو اس کے دل کے بہت قریب تھیں، یا جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد یا واقعہ جڑا رہ گیا تھا۔ وہ دنیا کے بیشتر ممالک گھومی ہوئی تھی اور اس نے قدرتی سحر انگیز تصویریں محفوظ کر رکھی تھیں۔ راہیم صفحے پلٹتا جا رہا تھا۔ فارس برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ پیر جھلاتی علیزے کی تمام تر توجہ اس پر تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کا خم، سنجیدہ و سپاٹ چہرہ۔ اس کا دل فارس وجدان کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کو چاہا۔ سامنے ہی صفحے پر کچھ تصویریں تھیں۔ راہیم دیکھتے ہی رک گیا۔ آئی ریممبر دس گرل۔ اس نے دو پونیاں والی بچی پر انگلی رکھی۔ یہ باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پریاں ڈھونڈتی رہی تھی۔ البم دیکھتے ہوئے راہیم کو یاد آیا تو ہنس کر بتانے لگا۔ مجھے وہاں دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں سے جائیں، آپ کو دیکھ کر پریاں ڈر جائیں گی۔ علیزے کو بھی جیسے کوئی بھولا بسرا منظر یاد آ گیا تھا۔ شرازی مینشن میں گزارا گیا وقت اور وہ شرارتی بچے اسے گرتا دیکھ کر کتنے ہنسے تھے، منہ کے زوائیے بگاڑتے۔ اس نے سر جھٹکا۔ میں نے یہ پک صرف اس لیے سنبھال کر رکھی ہے کیونکہ ویو زیادہ پیارا آیا ہے۔ البم میں جنت کی تصویر پر نظر ڈال کر ہٹاتا فارس وجدان کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ خاموش تھا۔ وہ ان کی گفتگو میں کسی طور حصہ نہیں لے رہا تھا۔ تمہارا بھائی کتنا عجیب ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جانے سے پہلے اس نے راہیم سے کہا۔ وہ کیوں کسی سے بات کرے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم نے اسے بتایا نہیں میں کون ہوں، یہ کس فیملی سے میرا تعلق ہے؟ راہیم نے جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے بھوے اچکا کر اسے دیکھا۔ یہ بتانے سے کیا ہوگا؟ اسے بھی کچھ رسپیکٹ شو کرنی چاہیے۔ راہیم کی بھوے بے اختیار سکڑی تھی۔ الواسطہ طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی، اسے اس کے آگے پیچھے پھرنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اسے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ آخر وہ اتنے امیر خاندان کی لڑکی ہے، ایسے کیسے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ مس علیزے، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ آگے کو جھکا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا گارڈ تھا، میرا بھائی نہیں۔ وہ بھی مسکرا دی۔ جانتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے تاثر نے راہیم کو عجیب مقسمے میں ڈال دیا تھا۔ بہت چلاک لڑکی ہے یہ، اس سے بچ کر رہنا۔ اندر جا کر اس نے فارس سے کہا، پہلے تو تم بچ کر دکھاؤ۔ دو بدو جواب دینے پر راہیم رک کر مڑا۔ کیا کہا؟ جب اس کا دل کرتا ہے آ جاتی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ کام سے آتی ہے۔ چند دن چھوڑ کر دوبارہ وہ آئی اور اس کے بعد بھی پھر اس نے معمول بنا لیا۔ فوٹوگرافی کا کام ختم ہو گیا مگر اس نے آنا بند نہ کیا۔ تم اسے منع نہیں کر سکتے؟ کسے؟ راہیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ علیزہ شرازی کو۔ اس دن وہ غصے میں تھا، غالباً وہ راہیم کی غیر موجودگی میں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ پہلے اس نے تمہارا پوچھا، میں نے بتا دیا تم گھر پر نہیں ہو، میں لان میں گھاس کاٹ رہا تھا۔ اوکے۔ شی ٹرائی ٹو ٹیک مائی پکچرز اینڈ دین؟ راہیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ہماری لڑائی ہو گئی۔ واٹ؟ راہیم کا منہ کھلا۔ اس نے میری اجازت کے بغیر میری تصویریں لی۔ میں نے اس سے کیمرہ مانگا ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اس نے نہیں دیا۔ وہ مجھے جج کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا فنی تھا، ہنس بھی رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا تو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے، لہجے سے، تاثرات سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس کا کیمرہ توڑ دیا۔ راہیم نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اپنا سر پکڑا۔ صرف اس لیے کہ اس نے تصویریں لی تم نے اس کا کیمرہ توڑ دیا؟ اسے اجازت کس نے دی وہ میری اجازت کے بغیر میری تصویریں لے؟ وہ بھی پھٹ پڑا۔ اوہ گاڈ فارس، تم جانتے بھی ہو اس کے کیمرے کی کتنی قیمت ہوگی؟ راہیم کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ کیمرہ قیمتی ہے تو کیا اس کو اجازت ہے وہ بغیر پوچھے دوسروں کی تصویریں لے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یار فارس، وہ یہاں کیوں آتی ہے؟ تم اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے راہیم پر غصہ آیا تھا۔ اعظم شرازی کے رشتہ دار ہے، اچھی طرح سے جانتی ہے یہ گھر ان کا ہے، سو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اسے اس طرح منع کروں۔ فارس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں۔
سو واٹ، گھر ان کا ہے تو اسے پاس مل گیا ہے آنے جانے کا. دیکھ نہیں رہی یہاں ہم رہتے ہیں، اور تم نے تو کہا بھی تھا کرایہ دیتے ہو. رحیم کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے احساس ہوا پہلی بار ہی وہ اس طرح کھل کر بحث کر رہا تھا، جواب پر جواب دے رہا تھا، اعتراض اٹھا رہا تھا. اوکے فائن، میں بات کروں گا. نہیں آئے گی یہاں. کس سے بات کرو گے؟ حیدر سے آف کورس. فارس وجدان کا پارا ایک بار پھر چڑھا تھا. حیدر سے پوچھے بغیر تم سے کوئی کام نہیں ہوتا؟ سر میں ہاتھ پھیرتا وہ بڑی معصومیت سے صوفے پر بیٹھ گیا. گردن نفی میں ہلا دی کہ نہیں، بالکل نہیں ہوتا. فارس بڑبڑاتا ہوا اوپر چلا گیا. جانے راہیم نے کس سے بات کی، یا پھر علیزہ شرازی کو ہی اس کے رویے کا غصہ تھا کہ وہ اگلے 2 ہفتوں تک نہیں آئی. تیسرے ہفتے وہ دوپہر میں ایک بار پھر دروازے پر کھڑی تھی، اور اس پر نظر پڑتے ہی فارس کا غصہ پھر سے اوت کر آیا تھا. تاہم وہ ہینڈل پر گرفت جمائے تحمل سے کھڑا رہا. اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا بکے تھا، چاکلیٹ کا ڈبہ بھی. باہر ہلکی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی. راہیم گھر پر ہے؟ نہیں کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا. علیزہ شرازی کو ایک دم سے حد تک کا احساس ہوا تھا، مگر ضبط کرتے زبردستی مسکرائی. مجھے اس نے بلایا ہے کہہ کر جتایا کہ وہ اسے اس طرح یہاں سے جانے نہیں دے سکتا. فارس نے لب بھیج کر گہری سانس لی، پھر دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیا. میڈ کچن میں کھانا بنا رہی تھی. وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی. اس نے پرس بھی رکھ دیا، بکے بھی. کب تک آ جائے گا؟ اس نے ٹائم دیا ہے تو بتایا بھی ہوگا. ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا. وہ بغور اسے دیکھتی چپ رہی، پھر اٹھ کر اس کے پاس آئی. میں جانتی ہوں تم مجھ سے سخت ناراض ہو. میں راہیم کو فون کرتا ہوں. اسے بات مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا. علیزی کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا. غرور کس بات کا تھا اس لڑکے کو؟ اس کا رویہ اس طرح سے نظر انداز کرنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا. میڈ کھانے کا انتظام مکمل کرنے کے بعد چلی گئی تو کلائی موڑ کر وقت دیکھتے اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر فارس کو دیکھا. وہ فریزر کھولے کھڑا تھا. تم لندن بزنس اسکول میں پڑھ رہے ہو؟ سامنے میز پر کچھ پیمفلیٹس اور اس کی کتابیں رکھی تھی. اسٹوڈنٹ آئی ڈی تھی. اس کے آنے سے قبل وہ یہیں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا. کلاس میں پانی ڈالتے اس کی حرکت تھمی. سنی انسنی کیے وہ کیبنٹ کھول کر کچھ تلاش کرتا خود کو مصروف ظاہر کرتا رہا. عموماً راہیم اب تک آ جاتا تھا. جانے کیوں تاخیر ہو رہی تھی. فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا. اس نے کچھ میسج کیے تھے تو ان کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا تھا. وہ کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار کھڑی خود سے مخاطب ہو رہی تھی. اپنے خاندان اور اپنے باپ کے کاروبار کا حوالہ دیتی. اس پر جیسے اپنی دھاک بنانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اس کی جانب پشت کی کچن میں سلاد کاٹ رہا تھا. اعظم شرازی کی طرح اسے بھی اپنی حیثیت پر بہت ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا. علیزے کی خوش فہمی تھی ایسی باتیں کر کے وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اسی دوران میسج موصول ہوا تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا. علیزہ آئی ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ راہیم کا حیرت بھرا جواب آیا تھا. وہ اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر میسج لکھا. کہہ رہی ہے تم نے بلایا ہے. میں نے نہیں بلایا. راہیم کا جواب پڑھتے اس کے لب سختی سے بھج گئے تھے. اس نے موبائل رکھ دیا، چھری بھی. میرے خیال سے اب آپ کو چلے جانا چاہیے، مڑ کر کہا. لہجہ کھردرا تھا، آنکھوں میں سختی اتری ہوئی تھی. اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ لہجے میں نرمی، آنکھوں میں محبت سمو کر پوچھا. پھر مجھے آپ کو اس گھر سے نکالنا پڑے گا. وہ ہنس پڑی. میرے اپنے گھر سے؟ فارس ضبط کی کچن سے باہر آ گیا. اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی. اس دن تم نے میری انسلٹ کی، میرا کیمرہ بھی توڑ دیا. اگر تم سے محبت نہ کرتی تو بہت برا بدلہ لیتی. وہ لمحے بھر کے لیے سکتے میں آیا تھا. اس نے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی. جائیں یہاں سے. اس نے تحمل سے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا. تمہارا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں میں ٹھہرا رہتا ہے. اتنا چاہنے لگی ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مگر تم ہو کے یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کے اس ڈرامے کو حقیقت سمجھ لوں گا. پلیز آپ جائیں یہاں سے. اس کی آواز پہلے سے بلند اور زیادہ پتریلی ہوئی تھی. علیزہ لمحے بھر کے لیے تھمی. ڈرامہ؟ میری محبت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ آزما کر دیکھ لو، میں تو تمہارے لیے اپنے خاندان سے بھی ٹکر لے سکتی ہوں. مجھے تم میں اور تمہارے خاندان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ باپ سے تم پر آ گیا تھا. اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. فارس، اس نے قریب آنا چاہا. ڈونٹ یو ڈیئر. ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. اس کی آنکھوں سے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے. علیزے کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا. بیگونیا ہاؤس میں تم راہیم کی وجہ سے آتی رہی ہو. اس تک محدود رہو. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو. غصے سے کہہ کر جانے کے لیے مڑا. اگر وہ گھر سے نہیں نکل رہی تھی تو وہ خود ہی جانے کا تہیہ کر چکا تھا. فارس پلیز میری بات تو سنو. اس نے آگے بڑھ کر راستہ روکتے اس کے بازو پھر شرٹ تو بوچھ لی تھی. فارس وجدان کا دماغ گھوم گیا تھا.
دوسرے ہی پل وہ اپنا آپ چھڑاتا اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لے آیا اور اسی سرعت سے دروازہ کھول کر باہر دھکیل دیا تھا۔ اس نے کوئی لحاظ مروت نہیں رکھی تھی۔ دوبارہ یہاں کبھی مت آئیے گا، دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ علیزہ اس کی اس حرکت پر صدمے سے گنگ کھڑی تھی۔ وہ خاموش اور ریزرو سے رہنے والا لڑکا اس قدر مشتعل میں آ گیا تھا جس سب بھسم کر دے گا۔ وہ اس کی محبت کا جواب اپنی نفرت کے تماچے سے دے گیا تھا۔ علیزہ شرازی کا چہرہ غصے سے توہین سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ ایک اونچے بڑے خاندان کی لڑکی اس کا اپنی ہی نظروں میں تماشا بن گیا تھا۔ فارس کی یہ جرت، اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسے غرور کس بات کا تھا آخر؟ کس ذم میں تھا یہ لڑکا؟ اس نے سمجھا کیا تھا اسے؟ گھر جا کے جلے پیر کی بلی بنی اپنے کمرے میں گھومتی رہی۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی بے عزتی کے احساس کے تحت جلنے والی آگ بجھنے کا نام لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، نہ کبھی کوئی اسے نظر انداز کر سکا تھا، نہ کبھی کوئی بے عزت کر سکا تھا۔ اس نے خود کو فارس وجدان کے سامنے جھکا دیا تھا، اپنی عزت مٹی کر دی تھی۔ کسی طور اب یہ غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تم سے اس بے عزتی کا وہ بدلہ لوں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ علیزہ کہاں ہے؟ رحیم گھر پہنچا تو پہلا سوال یہی تھا۔ جا چکی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، سر آگے کو جھکا ہوا تھا، نوٹ بک پر قلم تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ کس لیے آئی تھی؟ کچھ بتایا اس نے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رحیم اس کی خاموشی سے الجھن کا شکار ہوتا کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ اسے علم تھا وہ علیزہ شرازی کی آمد سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ پہلے سے منع بھی کر چکا تھا، وہ پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں آئی تھی، سو وہ بھی اس بات کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ نیچے جا کر گھر کا جائزہ لیا تو پھول ڈسٹ بن میں گرے ہوئے ملے۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی پیشانی مسلی، دوبارہ اس کے کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں۔ علیزہ شرازی اس کی خاندان کی لڑکی تھی، رشتے میں کزن۔ وہ اس واقعے کا کسی طور بھی اس کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو آگ اس کے اندر جل رہی تھی اسے خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ شرازی خاندان سے اس کی نفرت علیزہ شرازی کی اس حرکت کے بعد مزید بڑھ چکی تھی، مگر وہ خود کو ضبط کیے بے پرواہ سے نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم اسے دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے علیزہ کو کال کی، جس کا موبائل بند ملا۔ جانے کیا بات تھی، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے علیزہ شرازی دوبارہ بیگونیا ہاؤس نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے رحیم آفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ علیزہ ایک ماہ کی چھٹیوں پر امریکہ چلی گئی تھی۔ حالانکہ نبیلہ شرازی چاہتی تھی وہ ان کے ساتھ پاکستان جائے، مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اپنے بدلے اور انتقام کے لیے اس کا امریکہ جانا ضروری تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اعظم شرازی اور نبیلہ شرازی کے درمیان اس کے اور حماد کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ معاملات تقریباً طے تھے، دسمبر تک باقاعدہ منگنی ہونی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک رسک لینا چاہا تھا۔ وہ شروع سے ایسی ہی تھی، نڈر اور بے باک۔ جہاں جذبات اور عزت کی بات ہوتی وہاں کسی طور وہ سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ معاف کرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سزا یا انتقام سے آگے اس کی سوچ اور کہیں نہیں جاتی تھی۔ وہ امریکہ میں پورا 1 ماہ رہی اور اس دوران وہ خود کو بجھا سا اور بہت دکھی پوز کرتی رہی۔ حماد اس کے لیے بہت حساس تھا، وہ اسے روز ہی باہر لے جاتا تھا تاکہ اس کا موڈ فریش ہو۔ جمیلہ داؤد بھی اس کی بہت فکر کرتی تھی۔ اعظم شرازی کی تو وہ ویسے بھی بہت لاڈلی تھی۔ جانے سے 2 روز پہلے اس نے اعظم شرازی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن جمیلہ داؤد اور ہارون شرازی کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ حماد بھی گھر پر نہیں تھا۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ اطمینان سے ان سب سے کہہ سکتی تھی۔ اس وقت تو اپنے آفس روم میں بیٹھے کچھ فائلز دیکھ رہے تھے جب وہ دستک دے کر ان کے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ دیر تک ان کے سامنے بیٹھ کر خود پر ایک دکھ اور کرب کسی کیفیت طاری کیے رہی، یوں ظاہر کرتی رہی جیسے اسے ان سے بات کرنے میں دشواری ہو رہی ہو۔ پھر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے ان کی ہمت دلانے پر اسے کچھ حوصلہ آ گیا ہو۔ اس نے کھل کر بتا دیا کہ وہ حماد شرازی کے ساتھ اپنے اس رشتے پر راضی نہیں ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اعظم شرازی کچھ دیر تک اسے ساکت نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ انہیں اس لڑکی کی جرأت پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے کچھ کہنے کے بجائے ان سے بات کر رہی تھی۔ اعظم شرازی خاندان کے بڑے تھے۔ حماد کے ساتھ اس کے رشتے کا فیصلہ ان کا تھا، وہ ان کی ہی پسند تھی۔ رحیم آفاق بھی ان کا ہی آدمی تھا، وہ اسی طرح ہی اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتی تھی۔ آفس روم کے دروازے کے اس پار دستک دیتا حماد اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ اس کا یہ اعتراف اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گرا تھا۔ اس کی بچپن کی دوست تھی، دونوں ساتھ پلے بڑے تھے، وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔
وہ اس سے محبت کرتا تھا اور دادا کے اس فیصلے کو اس نے دل سے قبول کیا تھا۔ کون ہے وہ؟ سب کر کے انہوں نے تحمل سے وہی سوال پوچھا تھا جو سوال وہ چاہتی تھی اس سے پوچھا جائے۔ راہیم افاق ایک جانا پہچانا نام تھا، وہ اس کے ذریعے اس لڑکے تک پہنچ سکتے تھے، وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ افیئر چلانے والوں کا حشر بگاڑ سکتے تھے۔ اسے کوئی عام سے بدلہ، کوئی عام سی سزا نہیں چاہیے تھی۔ اب وہ تفصیلات میں جا رہی تھی۔ گزشتہ 1 سال سے وہ راہیم کے بھائی فارس وجدان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ علیزہ شرازی سے اجازت کے لیے آئی تھی۔ میری خوشی اور رضامندی بھی اسی میں ہی ہے، میں اس کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اعظم شرازی شدید صدمے میں بیٹھے تھے۔ دروازے کے اس پر حماد بھی پتھر ہوا کھڑا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ غصے کے عالم میں محض اتنا ہی کہہ سکے۔ میں جانتی ہوں آپ کا فیصلہ ہم سب کے لیے مقدم ہے، مجھے آپ کی عزت کا بھی احترام ہے، پر بابا یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی ہوں اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ایک بار اسے مل لیں، اگر علیزے، انہوں نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ شاید وہ لڑکی ہوش میں نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ انہیں اس کی یہ کوئی شرارت، کوئی مذاق لگا تھا، وہ ایسی ہی تھی، اتنا تو وہ اسے جانتے تھے، مگر جس طرح رو رو کر وہ ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ فارس وجدان، حال ہی میں وہ لڑکا 18 برس کا ہوا تھا اور اس نے ابھی سے یہ کھیل شروع کر دیا۔ ان کا چہرہ سرخ ہوا، پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں، ان کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ علیزے کا خیال تھا شاید وہ اس لڑکے سے متعلق اس سے مزید سوال پوچھیں گے، مگر وہ کچھ بھی نہیں پوچھ رہے تھے۔ سب کرتے ہوئے انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاہتے تھے علیزے وہاں سے اٹھ جائے۔ آج تو جو تم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، آئندہ ایسی کوئی بھی بات کرنے کی جرات مت کرنا۔ میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دسمبر میں تمہاری اور حماد کی منگنی ہے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہہ دیا۔ ان کی نظروں سے بچ کر اس نے ایک جانچتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی، اندازہ لگانے کی کوشش کہ وہ فارس نامی اس لڑکے کے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ پھر اسی معصومیت اور دکھ بھرے تاثرات کے ساتھ آنسو صاف کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ حماد اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ فارس وجدان، اس کا دماغ جیسے پھٹنے کو تھا، اس کے اندر باہر آگ سی جل اٹھی تھی۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا، جسے اپنا ساتھی بنانا چاہتا تھا، اسی کزن کے ساتھ فارس وجدان نے افیئر چلا دیا تھا۔ آج وہی علیزے اس کے دادا کے سامنے بلا خوف و خطرہ اسی محبت کے لیے رو رہی تھی۔ فارس وجدان تو پاکستان میں تھا، لندن میں کیا کر رہا تھا؟ اس کے دادا نے ابھی تک اسے اپنی کفالت میں رکھا ہوا تھا۔ ہو کیا رہا تھا آخر؟ اس کے اندر کا غصہ تھا کہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ حیدر نے اسے فون کیا تھا۔ اعظم شرازی لندن آئے ہوئے تھے اور وہ کچھ ہی دیر میں بگونیا ہاؤس پہنچنے والے تھے۔ اس طرح اچانک؟ خیریت ہے؟ لالی پاپ منہ میں ڈالے راہیم دیوار پینٹ کر رہا تھا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، معلوم نہیں، پر بہت غصے میں ہے۔ دیوار پر پینٹ برش پھیرتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے موبائل رکھ دیا، داستانیں اتار دی، پینٹ کے لیے مختص کیے گئے لباس بھی۔ دروازے پر گھنٹی بجی تو اس نے فوراً کھول دیا۔ سامنے ہی اعظم شرازی کھڑے تھے۔ ان کے تاثرات کچھ اچھے نہ تھے۔ فارس سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اعظم شرازی پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ راہیم کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی گال پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ راہیم اپنی جگہ تھم گیا۔ فارس نے گال پر ہاتھ رکھے ان کی طرف دکھ سے دیکھا۔ پورے 4 سال بعد ہونے والی ملاقات کا آغاز ایک تھپڑ سے ہوا تھا۔ اعظم شرازی کے تاثرات پتھریلے ہو رہے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کی جان نکال لیں۔ جانتا تھا جو گندا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ قہر بھرے لہجے میں نفرت اور حقارت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا۔ باراب آواز میں چنگھاڑ تھی۔ فارس متھوش اپنی جگہ پتھر ہوا کھڑا تھا۔ نقب لگانے ملا بھی تو ہمارا خاندان، چالے چلنے میں تمہاری ماں سے تیز اور شاطر دماغ اور کسی کا نہیں تھا۔ اسے گریبان سے پکڑ کر دبوچ لی۔ کیا سمجھ رہے تھے علیزے کو پھنسا کر اسے منتفر کر کے تم اس خاندان کا حصہ بن جاؤ گے اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ علیزے سے شادی کرو گے، حماد کی فیونسی سے؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ کسی شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ فارس وجدان ساکت نگاہوں سے اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں وحشت ٹھہری تھی، آگ کا نظارہ تھا، دکھ کی لہر تھی، بے یقینی کا تاثر کہیں نہیں تھا، دکھ ان کے رویے اور شاید تھپڑ کا بھی نہیں تھا، صدمہ اس الزام کا تھا جو اس پر لگا تھا۔ سالوں بعد بھی انہیں اس میں اس کی ماں کا ہی کردار نظر آیا تھا۔ وہ ان کی دولت کو ہتھیارنا چاہتا تھا،
ان کی نیک نامی کو ڈبونا چاہتا ہے، ان کے پوتے کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا میں ایک سانپ کو دودھ پلا رہا ہوں، مجھے پتا تھا تم ایک دن ضرور اپنی اصلیت دکھاؤ گے۔ کتنا یقین تھا ان کے لہجے میں، کتنا وزن تھا آواز اور لفظوں میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں تمہیں وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ شدید غصے میں، نفرت سے وہ سب کچھ کہتے جا رہے تھے۔ آرزو جہانگیر کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی جاتی۔ وہ اپنی جگہ سانس روکے کھڑا تھا، نگاہیں اعظم شرازی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آئندہ، انہوں نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، آئندہ اگر میرے خاندان کے آس پاس بھٹکنے کی بھی کوشش کی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ وہ اس پر دھاڑے، آواز بلند تھی، پنجرے میں ہیری سہم گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس پر نظر رکھنے کا کہا تھا، یہ علیزے سے ملتا ہے، تم نے یہ بات کبھی رپورٹ نہیں کی تھی۔ پھر وہ پلٹ کر راہیم پر برس پڑے۔ سر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ راہیم ہوش میں آتے ہی آگے بڑھا۔ بس بہت ہوا راہیم، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اعظم شرازی نے ایک نہیں سنی تھی۔ وہ اسی وقت وہاں سے چلے گئے تھے۔ فارس اپنی جگہ مردہ سا کھڑا تھا۔ شرازی خاندان کی ایک لڑکی نے اس کے انکار کا بدلہ اس سے لیا تھا، اور کیا غضب کا بدلہ لیا تھا۔ اعظم شرازی راہیم افاق سے سخت ناراض تھے، کسی طور پر بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ حیدر سے بات کر کے وہ پہلے ان کے اپارٹمنٹ اور اگلی صبح ان کے آفس چلا آیا تھا۔ اس نے ان کے سامنے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر رکھ دیا۔ بیگونیا ہاؤس میں 2 کیمرے تھے۔ ایک کیمرہ بیرونی احاطے کو کور کرتا تھا، دوسرا کیمرہ لاؤنج کے ایریا، سیڑھیوں، کچن کو کور کرتا تھا۔ گزشتہ 2 ماہ میں ریکارڈ کی گئی مختلف ایام کی ویڈیوز تھی، خصوصاً ان دنوں کی جب علیزے وہاں آتی رہی تھی۔ گھر کے اندر کی کسی ایک ویڈیو میں بھی فارس وجدان اس سے مخاطب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب تک نہیں کھڑا تھا۔ ٹیبل پر ایک بار البم پر بات ہو رہی تھی تو تب بھی وہ چپ چاپ اور قدرے فاصلے پر کھچا کھچا سا بیٹھا تھا۔ ہاں، البتہ بات بے بات علیزے سے ضرور مخاطب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کا راستہ بھی روک لیتی تھی، ہنستے مسکراتے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ آئس کریم، چاکلیٹ یا بسکٹ آفر کرتی تھی۔ ہر بار وہ بس ایک نظر اس پر ڈالتا، وہاں سے اٹھ جاتا تھا، اس کے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ بہرونی عطاطے سے محض چند ایک بار ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا، اور فارس کا رویہ ہر جگہ ایک سا تھا، سرد، محتاط، نظر انداز کرتا ہوا۔ لان میں تصویریں لینے پر کیمرہ توڑنے کا وہ منظر بھی محفوظ تھا۔ دونوں کی اس پر تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اعظم شرازی لب بھیجے خاموشی سے اسکرین دیکھ رہے تھے۔ ایک ویڈیو ختم ہوتی تھی تو دوسری چلنے لگتی تھی، دوسری ختم ہوتی تھی تو پھر تیسری، اور سب سے آخری ویڈیو 1 ماہ پہلے کی تھی۔ اس رات جو ہوا تھا وہ ان کے سامنے تھا۔ علیزہ جس سے محبت و شادی کا دعویٰ کر رہی تھی، اس نے بہت نفرت سے دھتکار کر اسے گھر سے باہر نکالا تھا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اگر آپ مجھ سے بات کر لیتے تو میں آپ کو سب بتا دیتا، بلکہ ویڈیوز بھی دکھا دیتا۔ راہیم بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ فارس یونیورسٹی سے سیدھا گھر آتا ہے، آج تک اس کے حوالے سے مجھے کبھی بھی کہیں سے شکایت نہیں ملی۔ کیسی نیچر اور کیریکٹر کا ہے مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ ہمارے پڑوس میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں حیدر کو ہر رپورٹ دیتا ہوں۔ جب علیزہ اس کے لیے کبھی بیگونیا ہاؤس آئی ہی نہیں تو میں یہ بات کیسے مینشن کر سکتا تھا؟ علیزہ فوٹوگرافی کے لیے آتی رہی تھی۔ فارس کا اس میں نہ کوئی دخل تھا اور نہ ہی وہ کبھی اس کے ساتھ فری ہوا۔ سانس لینے کو اس نے ایک لمحے کا توقف لیا۔ اس کا کام ختم ہو گیا اور پھر بھی وہ آتی رہی۔ پھر میں نے اسے خود ہی منع کر دیا۔ وہ اس پر بہت غصہ ہوئی کہ میری یہ جرأت کہ میں اسے اس گھر میں آنے سے منع کروں جو آپ کا ہے۔ کیا میں اندھا ہوں؟ کیا میں علیزہ کے کسی بھی عمل سے یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس طرح کی پہل کر رہی تھی؟ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا اسے اعظم شرازی کے رد عمل سے شدید اختلاف تھا۔ اس پوری سچویشن پر غصہ تھا۔ وہ بہت ضبط و تحمل سے بات کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں۔ اعظم شرازی پہلی بار چپ تھے۔ جس ہاتھ سے انہوں نے فارس کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ سختی سے بند ہوا تھا۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 1 سال تک افیئر؟ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے محترمہ کو بیگونیا ہاؤس کے چکر لگاتے ہوئے، کہہ کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ راہیم افاق نے علیزہ کی اصلیت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ ان کے آفس میں سکوت چھا گیا تھا۔ فارس نے گھر چھوڑ دیا ہے، میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں مگر وہ نہیں ملا۔ اس کی کلاس فیلوز بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس نے رک کر پیشانی مسلی، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی۔ آپ کو پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو علیزہ کے بارے میں سوال مجھ سے کرنے چاہیے تھے۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اعظم شرازی اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تھے۔